गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी हुई। बता दिया गया कि आपने SOPs पर अमल करते हुए घरों से बाहर जाना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स पहन लीजिए अगर है, अगर नहीं है तो हाथ को धो लीजिए जब आप घर से कहीं बाहर गए हैं, किसी काम से गए और वापस आए हैं। और हैंड सैनिटाइजर उन लोगों के लिए जो घरों से बाहर है, जिनके पास पानी मौजूद नहीं है, साबुन मौजूद नहीं है, अगर वो लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे, एहतियाती तदाबीर जो कि बार बार 4 माह हो गए हैं तकरीबन, जब चाइना में ये वायरस आया था तब से बता दिया गया था, इससे बचने का एक ही हल है और वो है एहतियाती तदाबीर। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो ही आप बच सकते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ अजीब देखने में आई जब ईद वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी हुई, शॉपिंग सेंटर्स ओपन हुए। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना वायरस खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा कि जैसे वक्त गुजर रहा था और कहा जा रहा था WHO की तरफ से भी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसी होगी जिसमें पीक होगा, उसमें आपने ज्यादा एहतियात करनी है। लेकिन जो पीक वाला डेज थे, मंथ था, उसमें हमने सबसे ज्यादा घरों से बाहर गए। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना जरूरी काम था जिसकी वजह से आप लोग घरों से बाहर थे। शॉपिंग करना कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। ऑनलाइन बहुत सी चीजें हो रही थी, मिल रही थी, अगर आप चाहते तो वहां से बाय कर सकते थे। अगर अब दूसरी चीजों की बात की जाए, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आई जो फेस करनी पड़ी तमाम लोगों को। स्कूल सिस्टम आप देख सकते हैं, स्कूल्स बंद हुए, यूनिवर्सिटीज बंद हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। कहीं किसी हद तक फायदा हो गया ऑनलाइन क्लासेस का। अब उस पर भी हम बात करेंगे, कितना फायदा हुआ, टीचर को कितना फायदा हुआ और स्टूडेंट को कितना फायदा हुआ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अकेडमीज का काफी ज्यादा देखने में जो आया वो ये था कि उनको बड़ी मुश्किलात थी। अकेडमीज बंद है, बच्चे स्कूल वो अकेडमी नहीं आ रहे। जाहिर है जो अकेडमी की बिल्डिंग होती है वो रेंट पे होती है, जो टीचर्स हैं उनको भी तनख्वाह देनी है। जब अकेडमी में बच्चे नहीं आएंगे तो वो लोग फी कैसे देंगे, अगर फी नहीं देंगे तो कैसे सारा सर्कल चलेगा, इस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि ये लोग जो एकेडमी के लोग हैं उनकी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि एकेडमीज को ओपन किया जाए, कुछ ड्यूरेशन बता दी जाए कि किस वक्त हम ओपन करें और SOPs बता दी जाए, उस पर हम अमल करते हुए एकेडमीज ओपन करें ताकि एक सर्कल जो एक सिस्टम है वो चल सके। इस बारे में भी बात करेंगे। और हमने देखा जहां डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत की, अपनी जानें दे दी इस आवाम के लिए, वहां सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत कम तादाद में लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, जिन्होंने कहा हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं, बिला वजह लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई अपने प्यारों की जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, कि इन्हें बिला वजह कोरोना में डाल दिया गया। क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने बिल आखिर करना शुरू कर दिया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मैं तो यही कहूंगी बड़ी मुश्किल से फोर्सफुली हमने किया है। हम नहीं करना चाह रहे थे। हमने टेक्नोलॉजी को नाम दिया था सोशल मीडिया का। हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इन है, तो हमें लगता था हमने देखे जी टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर लिया, जबकि हम टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, ना स्कूल सिस्टम में ना किसी और डिपार्टमेंट में। सिर्फ IT डिपार्टमेंट आने के बाद हमें पता चला कि अच्छा जी क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से तरक्की याफ्ता ममालिक किस तरह से आ गया है, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी, बड़े प्यारे मेहमान है जी आज हमारे साथ। राना अंसर है, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी एसोसिएशन के, एजुकेशनिस्ट भी हैं। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है, टेक्नोलॉजिस्ट है जी। आज हम इनसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने % इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फायदा ले रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी अहमद मंजूर का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जब भी हमारे शो में आते बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं, हमें बताते हैं कि कोरोना से कैसे बचना है। और ये जो एक अजीब सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दी है लोगों ने मुहिम, कुछ लोगों ने, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि ये लोग सिर्फ यही तो चाहते हैं कि उनका जिक्र किया जाए, किसी न किसी तरह से वो फेमस हो जाए। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, उन्हें एक्सपोज करेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर तारिक मियां का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। अपनी मसरूफियत मुझे पता है आप लोग काफ़ी मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे शो में आए। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे सिंगर मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी जिया खान का। खुशामदीद जिया खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
सर कोरोना से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल जब तक कोरोना से हमारा आगाज नहीं होता हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि एक ही टॉपिक है कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। सर जैसे वक्त गुजर रहा है हमें इस पे काबू पा लेना चाहिए था, क्योंकि अवेयरनेस बहुत फैला दी। कहाँ पे कमी नजर आई? अमल नहीं कर पा रहे, एसओपीज को समझ नहीं पा रहे, क्या बहुत मुश्किल कोई एसओपीज बता दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आप लोग मीडिया का बहुत बड़ा रोल है लोगों को अवेयर करने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं फ्रॉम द डे वन। लोगों ने पहले तो इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाली कि ये कोई साजिश है। हाँ जी, ये पहले जी अमेरिका की साजिश है, फिर चाइना की साजिश है, फिर इजराइल की साजिश है। जी। अगर ये किसी एक मुल्क की साजिश होती तो वो मुल्क तो कम से कम बचा होता। बिल्कुल। इसलिए ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये कोई साजिश नहीं है, ये एक बीमारी है और इसको उसी तरह लेना चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस हकीकत को कि ये एक हकीकत है और हमने इसका मुकाबला करना है। सिंपल सी चीज़ है कि सर माजरत के साथ जब हमने जिक्र किया ना मुकाबला करना है, आपने डरना नहीं लड़ना, तो लोगों को लगा कि शायद सड़कों पे आके लड़ना है, तो सब तमाम लोग घरों से बाहर आ गए कि चलें जी हम तो कोरोना से लड़ने चलें, क्योंकि हमें तो बार बार कहा जा रहा है कि लड़ना है। अब ये है कि इसमें दो तीन चीज़ें देखें। जब कोई बंदा बीमार होता है तो क्या होता है, उसको उसकी स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है जी। इसकी वो ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ जी। फिर होता है कि उस बीमारी को होने से बचा दिया जाए, उसके लिए वैक्सीन होती है, इसकी वो वैक्सीन भी नहीं है। अब ये है कि इसको, और ये एकदम से आ गई और हमारे यहाँ मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको शुरू में उस तरह से टैकल नहीं किया। अब हमें डॉक्टर्स को दो महाजों पे लड़ना पड़ रहा है। एक बीमारी के खिलाफ जी, जिसके और वो भी बगैर किसी हथियार के, हमारे पास कोई वेपन नहीं है उसको कम्बैट करने के लिए, जो थोड़े बहुत छोटे मोटे हथियार हैं वो यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि लोगों की जहालत के खिलाफ सर ज्यादा मुश्किल काम जहालत के खिलाफ लड़ना। वो इसलिए कि फर्ज करें एक बंदे को बीमारी है जी, और उसे कह दिया जाए कि ये चीजें आपने करनी है, वो पहले तो मानने से इनकार कर दे कि मुझे ये बीमारी हो ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरी चीज ये, जब वो मानेगा ही नहीं कि ये कोई चीज एग्जिस्ट करती है जी, और वो उससे राय फरार इख्तियार करता है, हाँ जी, तो उससे जितना मर्जी उसको समझा दिया जाए कि आपने बचना है, ठीक है, वो नहीं बचेगा। सही। और हमारे यहाँ यही हुआ है कि लोगों ने इसको चूंकि समझा ही नहीं जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लॉकडाउन खुला ईद पे जी, ये हमारी 5-6 टाइम्स हमारी एक एक्सप्लोजन हुआ है बीमारी का उस लॉकडाउन खुलने के दौरान। अब क्या, और मैं आपको बताऊं कि ये हमारी बाकायदा कैलकुलेटेड थी कि मई के आखिर तक 33,50,000 पेशेंट थे लाहौर में। ठीक है जी। बाकी पंजाब में तो कितने, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त अगर हम इस SOPs के ऊपर अमल कर लेते तो हम अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू है, इसका क्या है कि देखें आपकी जितनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं, वो सारे चौक हो गए। बिल्कुल। अब क्या होगा कि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की भी जरूरत है उसके लिए बेड ही नहीं अवेलेबल, तो फिर क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि इसको स्लो डाउन कर दिया जाए ताकि वो आप बहुत ज्यादा पेशेंट एकदम से ना आ जाए सामने जी। उसकी वजह से ये होता है कि जिस इलाके में ज्यादा केस पाए जाएं वहां पे आप उसको लॉकडाउन कर लो, ताकि कम से कम जो एक इंटरनल स्प्रेड है उसको रोक दिया जाए। फैलाने का जो बायस चीज बढ़ रही है। अच्छा, अब ये देखें, मास्क जो है उसकी एक बेसिक चीज थी रोकने वाली जी, सबसे टॉप पे। अब क्या है कि पहले तो हमने कोशिश करते हैं कि मास्क पहनते ही नहीं है। दूसरा ये कि मास्क लिया हुआ है, किसी ने जोर दिया कि मास्क लाजमी है तो वो जेब में रखा हुआ है जी। तीसरी चीज है कि अगर पहन भी लिया तो ठोड़ी पे रखा हुआ है। हाँ जी। चौथी चीज ये है कि मास्क पहन लिया तो नाक को नहीं कवर किया, सिर्फ मुंह को कवर किया। तो इस तरह पांचवी चीज भी ऐड कर लीजिए कि अगर जब आपको छींक आती है तो आप अपना मास्क नीचे करके छींकते हैं। सर मैंने देखा है कुछ लोगों को खांसी कर रहे हैं, हाँ जी, तो मास्क हटा के तो फिर खांसी कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए इससे क्या, ये एक स्टडी हुई है, 2 स्टडीज हुई हैं। एक में तो ये है कि अगर दोनों ने पहना हुआ तो 70-75% प्रोटेक्शन है। हाँ जी। एक दूसरी स्टडी है कि 1.5% चांसेस रह जाते हैं अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है जी। ठीक है जी। अब लोग कहते हैं जी गरीब है इतना मास्क नहीं ले सकते, तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो घर में कोई कपड़ा लेके उसकी 3 तह करें और उसको तनिया लगा के उसको आप बांध लें। हाँ। कम से कम आपका मुंह जो है वो प्रोटेक्टेड है ना, आपसे किसी को लगेगा ना किसी से आपको लगेगा।
اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کر لیتے تو ہم اب بھی اگر کر لیں تو اس وبا کو ہم جتنا سلو ڈاؤن کر لیں گے جی ہمارے لیے اگلا مہینہ جو جولائی کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماسک اگر نہیں مل رہے یا ابھی میرا خیال ہے کنٹرول ہو گیا ملنے شروع ہو گئے اور پرائسز بھی نیچے آ گئی ہیں کافی. اگر آپ صرف اس چیز پہ بحث کریں N95 وہ آپ کو ملنا چاہیے, اتنے پیسے ہونے چاہیے, اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی کپڑے والا بھی مل رہا ہے آپ اس کو گھر جا کے اچھے سے واش کر لیجیے اور اس کو یوز کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ بچ سکتے ہیں. اور سر اب تو تھوڑا سا عمل ہونا شروع ہوا ہے جب سے جرمانے وغیرہ شروع کر دیں گے. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں نا یہ اس میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا نقصان ہے, آپ کے گھر والوں کا نقصان ہے جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, گھر سے نکلے نہیں ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہماری تو والدہ تھیں گھر میں, وہ تو کہیں نکلی نہیں ہے. وہ بھائی آپ باہر سے لے کے آئے, آپ نے ان کو لگایا, آپ ذمہ دار ہو اس چیز کے, ٹھیک ہے جی. اور ایک میں چیز اور کرنا چاہوں گا کہ ایک جو نقصان ہوا ہے بہت زیادہ لوگوں کا, وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے انفارچونیٹلی جب شروع میں یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو ہیرو, پہلے وہ ڈاکو ہوتے تھے کورونا سے پہلے, اب انہیں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ اپنی جانیں بھی دے رہے تھے, خود انفیکٹ بھی ہو رہے تھے. اب کیا کیا کہ کچھ طبقے نے انفارچونیٹلی انہوں نے ڈاکٹرز کے خلاف ایک مہم شروع کر دی. اچھا کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ یک طرفہ جو ہے نا, وہ ایک بندہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی وہ جی دیکھیں اس میں سوچنے والی بات ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کو زہر کا ٹیکہ کیوں لگائے گا, اسے کیا فائدہ ہے, اسے پرسنل کیا فائدہ ہوگا. اب لوگوں نے ایک سٹوری میں آپ کو جسٹ نریٹ کروں گا. ایک خاتون نے کہا جی کہ میرا بچہ تھا 24 سال کا, میں اسے ہاسپٹل لے کے گئی, اس کی 2 دن کے بعد ڈیتھ ہوگی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ڈیڈ باڈی نہیں دینی. میں نے کہا میرا بیٹا, میں تو اس کی ڈیڈ باڈی لینی ہے. جب وہ ایم پی اے کو کسی کو بلا کے کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم وہ تابوت آپ کو دیں گے لیکن آپ دیکھ نہیں سکیں گی. انہوں نے دفن کر دیا. اور رات کو جی مجھے خواب آئی, میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میری تو انہوں نے آنکھیں نکال لی ہیں, پھیپھڑے گردے سارا کچھ نکال لیا اور میں اس تابوت میں نہیں ہوں. تو اس نے دوبارہ اس ایم پی اے سے رابطہ کیا اور وہ تابوت کھولا گیا تو جی اس میں تو مٹی بھری ہوئی تھی. اچھا وہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی. اچھا اس کے بعد کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جی اس ڈاکٹر کے پاس گئے جس سے ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے, تو اس کا جب دروازہ کھٹکایا اس کی بیوی نکلی. تو جب ہم نے بتایا اس لیے آئے ہیں تو بیوی نے کہا جی کہ میرا جو خاوند ہے وہ بک چکا ہے پیسے کی خاطر. اچھا ٹھیک ہے. پھر جب ہم اندر ریڈ کیا تو اس کے گئے تو ایک کمرہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور جب دوسرا کمرہ دیکھا تو اس میں گردے, پھیپھڑے, آنکھیں نکال کے بھری پڑی ہیں کمرے میں. تو ہم نے کہا ڈاکٹر تو یہ کر رہے ہیں. اب اس سٹوری سے ہی آپ جسٹ دیکھیں کہ گردے جب لگتے ہیں کسی کو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو سیم 2 ٹیبلز ہوتی ہیں. پہلے تو ان کی ساری میچنگ ہوتی ہے. جب وہ میچ کرے گا اس کے بعد 2 ٹیبلز کے ایک کے اوپر آپریشن جس کا گردہ لینا ہے اس کا نکال رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو جس کو لگانا ہے اس کو بھی آپریٹ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں دونوں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح نہیں ہے کہ گردے کو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جیسے لکشمی چوک یا باقی کو گھر لے جائیں جی گردہ نکال کے تو ادھر نکال دیا یا آنکھ نکال کے یا پھیپڑا. اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ سٹوری بذات خود ہی یہ غلط سٹوری ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے دوسرا جو زہر کا ٹیکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے جب سے یہ ویڈیوز آئی ہیں لوگوں نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا. کسی مریض کو کہیں نا کہ اس کو ضرورت ہے ہاسپٹل, انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں نہیں جانا. ہم نے کیا ہوتا ہے جی وہاں پہ زہر کا ٹیکہ لگاتے. اب سنیں شروع میں یہ کرونا کا جو شروع ہے انیشیل پیریڈ جو 6-7 دن کا ہے وہ قابل علاج ہے, کافی حد تک قابل علاج ہے. ہم خود پیشنٹ دیکھ رہے ہیں کوئی 95 کے قریب پیشنٹ صحت مند ہو رہے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں جن کا آکسیجن لیول, جن کا سانس خراب ہوتا ہے, آکسیجن لیول لو ہوتا ہے, ان کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو کنٹینیوس آکسیجن دینی پڑتی ہے. اچھا اب کیا کرتے ہیں لوگ گھروں میں رکھتے ہیں. جب بالکل مطلب اگر 90 سے ابو سیچوریشن ہے تو آپ آرام سے سانس لے سکتے ہو, گھر میں رہ سکتے ہو. جو یہ ڈراپ کرتی ہے
تو پھر سانس لینا مشکل ہو، اس میں کنٹینیوس آکسیجن دینی پڑتی ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ سٹارٹ میں جب لوگوں کو ہو رہا تھا لوگ فوراً سے ہاسپٹل جا رہے تھے، بے شک آپ کو تھوڑی کف بھی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ریکوری بھی زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اور وہ جا رہے تھے، ٹریٹمنٹ جا رہا تھا جتنا پاسبل تھا. اب وہ ڈر کے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، گھر والے لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں. اب وہ گھر سے کوئی بندہ اگر باہر جا رہا ہے تو بھی وہ پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ سیریس ہوتا ہے پھر وہ ناچار ان کو جانا پڑتا ہے. اب جانا پڑتا ہے تو جو ہی وہ کوئی انجیکشن یا کوئی چیز اس کو دیتے ہیں تو ساتھ ہی پیشنٹ کی حالت ویسے ہی سیریس چونکہ ہوتی ہے، اس کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھا ڈاکٹر نے زہر کا ٹیکہ لگا دیا نا. ٹھیک ہے جی، یہ جو چیز ہے یہ اتنی ڈیمیجنگ ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. کوئی زہر کا ٹیکہ نہیں لگتا، کوئی کسی کو جان بوجھ کے کرونا میں نہیں ڈالتا. اس مت کو، اس غلط فہمی کو نکالیں اور پیشنٹ کو جب ابھی اسے. اچھا ایک چیز میں اور ساری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے صرف تھا کہ نزلہ، کھانسی، بخار، ہاں جی یہی ہوگا تو کرونا ہے. اب سمٹمز میں تبدیلی آ گئی کافی. آپ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، آپ کو اسمیل نہیں آ رہی، اور اب پیٹ کے سمٹمز آ گئے ہیں. اچھا سر، اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سمٹمز کے بارے میں کہ کون کون سے ہیں، کیونکہ اس میں ایک اور ایڈ بھی ہو گیا کہ آئیز کی جو آپ کی جھلی ہے وہ بھی اس میں بھی سوجن ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ رانا انصر صاحب موجود ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں پہ بہت سی پرابلمز دیکھنے میں آئی وہاں پہ جو اکیڈمیز ہیں وہ بھی بند ہوئی. جب وہ بند ہوئی تو بہت سی پرابلمز تھی، جیسے رینٹ پے نہیں کیا گیا، ٹیچرز کی جو سیلری تھی وہ نہیں دے سکے. سر ابھی کیا صورتحال ہے، کیونکہ کافی زیادہ آپ نے کانفرنس بھی کی ہے، کافی زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا رسپونڈ آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں کال کی. تو میں ایسے ہے کہ ہمارے پاس تقریباً مارچ سے کیونکہ ہم پاکستان میں تقریباً 5 ایجوکیشن سسٹم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ٹیکنیکل ادارے ہیں اور اکیڈمیز ہیں. اس میں اکیڈمیز جو ہیں یہ ہمارے پاس ایسا پاکستان میں پچھلے 30 ایئر سے اکیڈمی ریزلٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو انہوں نے ہمارے پاس ڈیلی ویجز سے یعنی منتھلی فیس ہمیں آتی ہے. تو چونکہ اکیڈمیز بند ہو گئی، اسکولز، کالجز، یونیورسٹی ان کا سسٹم چل رہا تھا، پیرنٹس نے فیسز دی یا جس لیول پہ بھی وہ دے رہے ہیں. لیکن اکیڈمیز کو بہت زیادہ مشکلات ہو گئی کیونکہ ان کو مارچ سے ہی ان کی فیس نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو تقریباً 90% بلڈنگ جو ہیں وہ رینٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 4 منتھ ہو گئے اور ابھی ہر ایریے میں 100 کی تعداد میں اکیڈمیز بند ہو رہی ہیں. اور میں یہ بھی کنفرم آپ کو کہہ سکتا ہوں تقریباً ہر اکیڈمی میں 40 to 50 اسٹاف ممبر ہوتا ہے، ٹیچرز وغیرہ. اور یہاں پہ یہ بات آپ کے توسط سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بے شمار ہمارے اکیڈمی آنرز معاشی بحران کی وجہ سے اس دنیا سے بھی چلے گئے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کنفرم ہے. کل بھی ہم نے شادرے میں ہم افسوس کر کے ہیں، والٹر روڈ پہ میں ڈیتھ نیچرلی ہے لیکن معاشی بحران ہے، پرابلمز ہیں بے شمار ایسی. اب ہم نے آپ مسالے میڈیا پہ بھی آئیں کہ جو بلڈنگ مالکان ہیں انہوں نے اکیڈمیز کے جو فرنیچر ہیں ان کو باہر پھینک دیا. سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ آئی اور بہت زیادہ ایسی اکیڈمیز ہیں جو مطلب بند ہو گئی اس وجہ سے کیونکہ بلڈنگ مالکان جو ہے وہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے اس سلسلے میں 5 مئی کو لاہور پریس کلب میں ایک کانفرنس بھی کی. ہم نے حکومت کو کہا کہ اسکولز کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ آپ چھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں مطلب پلے گروپ ٹو لے کے 10 تک، ان کو آپ جو بھی آپ معاملات آپ کے ہیں جیسے بھی آپ چلانا چاہتے ہیں چلائیں، لیکن یونیورسٹی کالجز اس کو بھی جیسے چلانا کیونکہ ان کو فیسز آ رہی ہیں. ہمیں 4 گھنٹے کے لیے اوپن کر دیا جائے. ہمارے پاس بڑی کلاسز ہیں، ہمارے پاس 9th 10th FSC اور گریجویشن کی کلاسز ہیں. تو ہماری خدمات کو سراہا جائے اور ہمیں معاشرے کا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں نہیں. اس سے آپ کی مطالبات کیا ہے کہ ابھی اکیڈمیز کو اوپن کر دیا جائے؟ اچھا ہم نے یہ مئی سے کہا تھا. سر کیا صورتحال ہوگی اگر آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے؟ کوئی SOPs آپ کی ایسوسیشن نے مل کے بنائی ہے کہ کس طرح سے ٹیکل کر پائیں گے؟ کیونکہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا آپ کی اکیڈمی میں، ساتھ مل کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی ایک مین ریزن جو تھی وہ کورونا وائرس تھا، کیونکہ ساتھ بیٹھنے سے، ڈسٹینس نہ رکھنے سے یہ پھیل رہا تھا. اگر یہ مزید پھیلے گا اور اکیڈمیز اوپن ہوں گی تو پھر شاید
شاید ہمیشہ کے لیے بہت سے سسٹم جو ہیں ہمارے اسکول سسٹم, یونیورسٹیز یا بہت سے ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے کہیں بند نہ ہو جائے. اس کے لیے پھر آپ کو پلان کرنا پڑے گا نا, گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ لے کے چلیں گے اس اکیڈمی. ہم نے تقریباً 12 مئی کو تمام حکومتی عہدیداران کو, وزیر اعظم کو, آرمی چیف کو ہم نے لیٹرز بھی لکھے جی. اس میں ہم نے کچھ SOP بنائے کہ ہماری چونکہ بڑی کلاسز ہیں, ہاں جی, ہم لوگ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی, تو ہم لوگ SOP پہ بہتر دوسروں سے عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے مارکیٹس دوسرے لوگوں کو SOP جاری کر کے تمام مالز, شاپنگ مال اوپن کر دیے ہیں, تو اس لیے اکیڈمیز جو ہیں یہاں پہ ہمارے لیے SOP پہ عمل کرنا مشکل نہیں تھا. ہمارے پاس 2 طرح کے ہم نے SOP ان کو لکھ کے دیے کہ ایک ہم انفیکٹڈ گیٹ اپنے لگا لیں گے جس کے مطلب ہم ڈسانفیکٹ وہ جو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, گیٹس ہم لگائیں گے. اور دوسرا ہمارے پاس بہترین عمل یہ تھا کہ ہم لوگ جہاں کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ ہیں, ہم تقریباً 15 اسٹوڈنٹ ہم بٹھائیں گے, اور سوشل ڈسٹینس ہم 2 شفٹس میں اس کو کر لیں گے, یعنی 3 to 6 اور 6 to 9. اگر ہمیں تو ہمارے لیے چونکہ بڑی کلاسز ہیں, ہمارے لیے اکیڈمی میں SOP پہ عمل کرنا یہ بہت آسان ہے جی, اس پہ عمل کرنا آسان ہے. لیکن سر اس سے آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جائیں گی, کیونکہ اگر ڈبل شفٹ ہوگی, بچے آپ کے اسکول میں, آپ کے اکیڈمی میں اگر آ رہے ہیں, کیونکہ آپ اکیڈمیز ایسوسیشن کے چیئرپرسن ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کی اکیڈمی میں عمل ہو جائے گا, آپ کے ساتھ 2-4 اور بڑی اکیڈمیز میں عمل ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ کافی اچھے لوگ آتے ہیں. جو ہمارے محلے میں یہ چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز بن چکی ہے جس میں ہزاروں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بلڈنگ اتنی چھوٹی ہے, وہ کیسے مینیج کریں گے؟ تھوڑا مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے؟ ایسے ہے کہ ہم نے یہ کمپین پورے پاکستان میں چلائی, تقریباً ہزاروں اکیڈمیاں ہماری ایسوسیشن کے ممبر ہیں جی, اور ہم یہ تمام ہدایت ان کو بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو ایک تجویز یہ بھی دی کہ ہم چونکہ ایجوکیشن سے ہیں, بچے جو ہیں ہماری بات کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح ڈاکٹرز کی بہت زیادہ خدمات ہیں, باقی شعبوں کی خدمات ہیں, تو ہم اساتذہ کی بھی خدمات ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو ہے جتنی بات اپنے استاد کی مانتا ہے اتنی کسی کی نہیں مانتا. تو ہم اس کمپین میں, جس طرح گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ٹائیگر فورس بنائے ہیں, تو ٹائیگر فورس کا تو آپ کو سمجھ کا وجود کوئی نظر نہیں آ رہا. ہم نے کہا کہ اگر ہمیں ہماری اکیڈمیز اوپن کر دیں تو ہم انشاءاللہ اس کی کمپین چلائیں گے, اور ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے, اسٹوڈنٹس کو اویئرنس دیں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹ ویسے بھی تو آپ کو پتا باہر سر اگر اوپن نہیں کریں گے تو اویئرنیس نہیں دیں گے. دیکھیں ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ہم لوگ گھروں میں ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اکیڈمیز بند ہو رہی ہیں, پاکستان کے 15 لاکھ ٹیچر اکیڈمیز کے بے روزگار ہیں, اور اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے, لوگوں کے پاس اتنا سورس آف انکم نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ کو رینٹ دے سکیں, اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ کیسے معاملہ چلیں گے. اور ہمارا چونکہ ڈیلی ویجز کا ہے, ہمیں کوئی فیس نہیں آتی, ٹھیک ہے, مطلب منتھلی بیسس پہ سارے لوگ مطلب فیس آتی ہے, تو ہم اس سے ہی منتھلی بیس کے سسٹم چلاتے ہیں. ہمارے تقریباً 10 to 15 ایڈمن سٹاف ہے, مطلب اکیڈمیز ایک منظم سسٹم ہے جس میں ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوتے ہیں. تو چونکہ اگر ہمیں فیس آ رہی ہوتی تو ہم بھی شاید بیٹھ کے تو پلاننگ کر رہے ہوتے. نہیں سر, ماشاءاللہ سے جو اکیڈمی آپ کی ہے یا جن کے بھی منسلک ہے, ماشاءاللہ سے اتنی ارننگ ہوتی ہے کہ آپ 2 یا 4 ماہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ SOPs بتا دی جائیں, کسی حد تک عمل کر دیا جائے گا, لیکن بالکل 3-4 ماہ تو گزارا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے اس کی رننگ پوزیشن چیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بندے کا یہاں پہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کو خزانے بھی پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اگر آپ بالکل بزنس اس کا بند ہو جاتا ہے تو وہ جتنا بڑا بزنس مین ہوتا ہے اتنا لاس میں آئے گا. وہ ٹھیک ہو گیا, مطلب جتنی بڑی. فائنلی آج مجھے ایک بات پتہ چلی کہ واقعی یہ بزنس ہے ایجوکیشن, کیونکہ ہمارے ٹیچرز مانتے نہیں تھے کہ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے. بزنس میں یہ ہے کہ خدمات ہیں. دیکھیں ہر کوئی بزنس جو ہے اس میں اس کی شرائط تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر اساتذہ ہیں, اساتذہ کی خدمات ہیں, ہمارے ساتھ تقریباً ایک اکیڈمی میں مائنر میں 50 لوگ جڑے ہوئے ہیں, ہماری بلڈنگ رینٹڈ ہے, تو ہم فیس لیں گے تو اچھی سروسز دیں گے, ٹھیک ہے. اگر ہم فیس ہی نہیں لیتے, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہ جو ہمارے پاس یہ پولیس میں ٹریفک وارڈنز تھے, یہ پہلے ان پڑھ ہوتے تھے, تو آج پڑھے کہ ٹریفک وارڈنز ہیں, اس سے کچھ بہتری آئی ہوگی, بہت بہتری آئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری خدمات ہیں تو فیس یا اس کو ہم لوگ تو خدمت سمجھتے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور ہم ٹیچنگ دے رہے ہیں. تو اس میں اگر فیس کا جہاں تک ذکر آپ نے کیا کہ بزنس ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم اچھی کوالٹی دیں گے, میں آپ کو یہ بھی یہاں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 100% پیرنٹس, آپ کا مجھ سے بہتر تجزیہ ہے,
آپ دیکھ لیں کہ اسکولس اور کالجز سے زیادہ اکیڈمی پہ زیادہ ٹرسٹ کریں گے کیونکہ وہ رزلٹ اورینٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہو گیا سر, اس بارے میں مزید بات کریں گے. ایس او پیز کا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 طرح کے ایس او پیز ہم نے بتا دیے ہیں, ہم اس پہ فالو بھی کریں گے. ایک ٹرائل ہو جانا چاہیے کہ 3-4 دن کے لیے بے شک اوپن کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایس او پیز پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جہاں پہ ہم ڈیلی ویجز کی بات کرتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے پیارے ارد گرد کے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے اس وقت کام کی یا کسی نہ کسی طرح ان کو ہیلپ کرنے کی. اگر ایس او پیز پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو بالکل اکیڈمیز اوپن ہونی چاہیے, اور اس میں کچھ اکیڈمی سے جو ہے جو ٹھیک اکیڈمیز ہیں جو صحیح چل رہی ہیں جو کام کریے وہ تو ٹھیک ہے, جو صرف ارننگ کے لیے ہیں سر ان کا میں ذکر ضرور کروں گی لیکن وہ بعد میں کروں گی. احمد صاحب, ٹیکنالوجی کا بھی فائنلی ہم نے استعمال شروع کر دیا ماشاء اللہ سے, بہت بہت مبارک ہو. بہت دیر سے آئے ہم لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھتے لیکن آخرکار ہم آ گئے. کووڈ-19 جو ہے اس میں کیسے ہیلپ فل ہے یہ ہماری ٹیکنالوجی؟ اچھا, اس کے لیے نا سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے آپ کا. ایکچولی ہم لوگ نا ایک کام کر رہے ہیں ابھی, یہ ویسا ہی سلسلہ اگر آپ اس کو سوچیں نا, پیپر ریٹرن ایک چیز ہوتی ہے, سر سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ ابھی آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے, جیسے ابھی آپ کو باہر جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, تو آپ پیپر پہ ایک بنائیں, آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے, یو آر انفیکٹڈ اور ناٹ, تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کے اوپر نا ایک چھوٹی سی ہم لوگوں نے خود ہی انیشیٹو لیا, چند لوگوں نے مل کے. ٹھیک ہے, ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں, دیٹ از دا نیم آف ویکسیفائی. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ چیز پرووائڈ کی جائے گی. اچھا, یہ بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی ہے بلاک چین کے اوپر. بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر چیزیں صرف ایڈ ہو سکتی ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از اے بلاک چین ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, تو اس کا جو بیک اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ بلاک چین ہے, اور فرنٹ اینڈ پہ ہم اس کو ویکسیفائی ایک ایپ بنا رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہوگا کیا, وہ جسٹ لائک ایک پاسپورٹ, ایک آپ کے جیسے کہیں نا ڈیجیٹل ایپ ہوگی جس کے اندر یہ چیز انفارمیشن دی جائے گی کہ اس بندے کو ویکسینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور وہ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں, وہ پوری دنیا میں ٹریول کر سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ہر جگہ پہ یہ شو کر سکتا ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں دھوکہ کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے ٹیکنالوجی ہم وہی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس کو آتھورائزڈ صرف جیسے WHO نے اگر کسی کو آتھورائز کیا پاکستان کے اندر, صرف وہ اس کے اندر ڈیٹا ایڈ کر سکتا ہے, باقی کوئی ایڈ نہیں کر سکتا. زبردست, کوئی بھی خود سے ایڈ, یعنی کوئی بھی محلے کا ڈاکٹر اٹھ کے, کوئی بھی فزیشین اٹھ کے کہے کہ جی میں یہ ایڈ کر دوں, وہ ایڈ ہی نہیں کر سکتا اس کے اندر. زبردست, کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. ویری نائس. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ فار کووڈ-19 کے لوگوں کو سمجھ ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا نئے ایس او پیز آئے ہیں, 7 جولائی کو دبئی اوپن ہو رہا ہے, تو ان کے کچھ انہوں نے یہی ایس او پیز بنائے ہیں کہ جو باہر سے ٹریول کر کے بندہ جائے گا, ایک تو وہ ہیں جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں. جو جیسے آپ نے اگر کوئی کانفرنس وغیرہ لینے جانا ہے تو اس کے لیے اگر آپ جائیں گے تو آپ نے ان کو شو کرنا ہے کہ جی میں اگر انفیکٹ ہوں تو میں ویکسینیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے دس از دا بیسٹ آئیڈیا. وہ پیپر پہ آپ نہیں لے کے جاتے, پیپر پہ تو کوئی بھی لکھ کے سائن کر دے گا. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ایکچولی. اور یہ میرے حال میں بہت کوئکلی ایک سروسز ہے کہ آپ فوراً سے بتا سکتے ہیں کہ جی ہاں, بس اس کے اوپر یعنی آپ اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ڈیجیٹل والیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ڈیجیٹل پاسپورٹ کائنڈ آف اے تھنگ, کہ اس کے اندر صرف یہ انفارمیشن ہوگی کہ جی یہ بندہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں ہے. بس اس کو وہ اسکین کرے, وہاں پہ انہوں نے سپوز کریں کوئی QR کوڈ لگایا جس پہ وہ اسکین کرے گا, فوراً وہاں سے شو ہو جائے گا کہ یہ بندہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں. زبردست, ویری نائس. یہ زبردست استعمال شروع ہوا ہے جی ٹیکنالوجی کا. جی خان سے بھی بات کریں گے کووڈ-19 کے بارے میں. صورتحال کیسی ہے؟ کچھ لوگوں نے اب اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے 2 منتھس کافی زیادہ سٹاپ تھا, کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, نہ گانے آ رہے تھے, نہ ویڈیوز بن رہی تھی. بہت سے سنگرز کی ہماری جو ویڈیوز تھی وہ پینڈنگ تھی. تو کیا صورتحال ہے اب؟ یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. جیسا کہ سب ذکر کر رہے ہیں اس بات کا, تو بالکل ایسے ہی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ بلاک, کوشش یہی کی ہے کہ کام ساری زندگی ہونے ہیں. جی بالکل, جس پہ عمل کر کے زندگی, کیونکہ ایک بار زندگی ملنی ہے بندے کو, ٹھیک ہے, تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی بندہ اس پہ وہ مذاق میں اڑا رہے ہیں, آپ کو پوچھیں گے آپ نے کرونا دیکھا ہے, آپ نے کرونا دیکھا ہے, ایسے وہ. ہاں بالکل, ویڈیوز ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے جتنے بھی شوبز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ یار گھر میں رہ کے, اسٹوڈیو میں رہ کے جو بیک کام ہے وہ کر لیا جائے. جی ٹھیک ہے, تو ابھی تھوڑا سا نکلے ہیں ہم لوگ فیلڈ میں, تو انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. جی, ماسک کا استعمال کر رہے ہیں آپ. ہاں, جب شوٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اتارنا مجبوری ہوتی ہے, لیکن جہاں
ऑलरेडी हो रहा है। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के बारे में आप बता रहे थे स्टार्ट में, अभी तक पूरी दुनिया में इसको अभी तक प्रॉपर तरीके से समझा नहीं जा रहा इस वायरस को। कोई ना कोई नया से नया सिम्टम्स आ जाता है। पहले 3 तरह के सिम्टम्स बताए जा रहे थे, फीवर है, कफ है या फ्लू है, आपको बॉडी पेन है, वो फिर साथ साथ स्टार्ट हो जाती थी। अब ये जो परफ्यूम की खुशबू ना आना, खाने का टेस्ट ना आना, क्योंकि बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये प्रॉब्लम जब आई तो टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि वो लोग पॉजिटिव हैं। सर, मजीद क्या ऐड हुआ इसमें? मजीद जो है ना वो पेट के सिम्टम्स ऐड हुए हैं। अच्छा। इसमें ये और एक तो ये होता है कि गले में लगता है कि जैसे कोई चीज फंसी हुई है, वो रेशा है, बलगम है और वो निकल नहीं रहा। ये अक्सर लोगों की कंप्लेंट है जी कि हमें ना कोई हैवीनेस यहाँ पे फील होती है और कोई लगता है कोई चीज जैसे यहाँ पे गले में फंस गई है। एक तो ये सिम्टम, और दूसरा ये है कि मैदे में यहाँ पे दर्द और हैवीनेस जी, जैसे ना बहुत ज्यादा भारीपन फील हो रहा है और उसके बाद लूज मोशंस। ये एक ऐसी नई चीजें आई हैं चूंकि इस मौसम में वैसे भी ये इन्फेक्शन का मौसम है, जब गर्मियाँ आती हैं तो पेट की अक्सर बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन और अच्छा, लोग जो है ना जो ऊपर वाले सिम्टम थे, नज़ला, खांसी, बुखार, उसको भी आम सिम्टम ही समझ रहे थे। ठीक है। और अब पेट के सिम्टम्स को भी वो आम सिम्टम समझ रहे हैं। हाँ, एक और चीज है कि इसमें टाइफाइड का एक टेस्ट है, टाइफाइडॉट, वो हालांकि अब ऑब्सोलीट हो गया लेकिन स्टिल लोग करवा रहे हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है काफी लोगों में। अच्छा, पेशेंट ये समझता है कि मुझे तो टाइफाइड है, ठीक है ना जी, मुझे तो बुखार जो है मेरा ये देखें टेस्ट में टाइफाइड आ गया, मुझे कोरोना शोना नहीं है। तो उन लोगों को बताने के लिए कि ये टेस्ट कोरोना के पेशेंट्स में अक्सर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना, वो फॉल्स पॉजिटिव से समझ लें, वो टाइफाइड नहीं है। लिहाजा 2-3 चीजें, अगर आपके पेट में दर्द है और आपको लूज मोशंस है, साथ आपको वीकनेस, ठंडे पसीने में बाद लोगों को आ जाते हैं, चला नहीं जाता, चलने से सांस फूल जाता है, जिस्म में दर्दें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, टांगों में दर्द होती हैं, सर में होती हैं, गर्दन में होती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, इसलिए कि शुरू में आपको कंट्रोल करना इंतहाई आसान है। बिल्कुल, अगर आप शुरू में ही कंसल्ट कर लेते हैं कि आपका ये, और 1-2 बात का बेसिक टेस्ट है, मसलन एक सीबीसी का टेस्ट है जी, उसमें लिम्फोसाइट्स, वाइट सेल्स हैं, वो बहुत कम देखने में आया है, इसमें बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, और अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि आपका पेशेंट सीरियस हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वो सीआरपी या और 2-3 टेस्ट हैं, वो अगर आप करा लें तो उससे आपको मर्ज की नोयत का और उसकी सिवियरिटी का कि कितनी सीरियस है वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा वैसे, अच्छा लोग ये कहेंगे ओ जी मेरे तो बहुत पहले भी ये दर्द होती थी अब भी होगी है, या मुझे पहले भी मोशन लगते थे अब भी ये लगते हैं। ये सिर्फ खौफ है टेस्ट करवाने का, पॉजिटिव आ जाने का? असल में लोगों में ये है कि हम ना डिजीज को ना, अब फर्स्ट किसी का टेस्ट आया डायबिटीज का, उसकी शुगर ज्यादा निकली आई, हाँ जी, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो डिनायल होता है, ठीक है, वो मरीज कहता है मुझे कैसे हो सकता है, ठीक है ना जी। इसीलिए कोई भी इस तरह की भी, और इसका चूंकि खौफ बहुत ज्यादा है लोगों में, हालांकि 95-96% जो है ना लोग, हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी जस्ट 2% है अभी तक, तो बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है ना, 98% अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ एहतियात की जरूरत है, आप इसको खुद ना उस लेवल पे ले जाएं कि ये बिगड़ जाए। डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई एक सिम्टम्स हैं और आपके घर में एक रूम अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से राब्ता करके अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्वारंटीन कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको ब्रीथ प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि अब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तब हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए, या जैसे आपको सिम्टम्स हो आप पहले टेस्ट करवाइए देन हॉस्पिटल जाइए? अच्छा देखें, हॉस्पिटल में अब जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो काफी फॉल कर रही है और वो बगैर ऑक्सीजन के मेंटेन नहीं हो रही, ऑक्सीजन के बगैर, ठीक है जी, बल्कि बाज़ जगहों पे तो उन्होंने इस तरह किया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर रख लें जी, और जब तक आपका ऑक्सीजन से मेंटेन हो रहा है तो उसको कर लें, अगर आप कर सकते हैं, अगर इतनी कैपेसिटी है, अगर नहीं कर सकते तो फिर तो जब भी ऑक्सीजन डिपेंडेंट आप होंगे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक तो शुरू में इनिशियली अपने आप को स्क्रीन करने के लिए कि आया वाकई आपका जो आप कोरोना के पेशेंट है या नहीं है। अच्छा, अगर आप हैं भी तो आप होम आइसोलेशन जो है ना वो अब सही क्राइटेरिया,
ٹھیک ہے جی. آپ جو آپ کو چیزیں بتائی جائیں کہ کوئی چاندے کی دوائیاں پیراسٹامول ہے یا کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں, اور اگر آپ ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے بہتری ہو رہی ہے تو پھر آپ گھر پہ اسٹے کریں, منیمم جو ہے 2 ویکس تک جو ہے وہ اسٹے کریں. جب ڈاکٹر صاحب یہ 14 دن تک اس کا میکسیمم رہتا ہے؟ اس کا جو ایک سائیکل ہے نا وہ آن ایوریج 14-15 دن کا ہے. 15 دن کا ہے. جس کو ہوا ہے نا اس کو 14-15 دن کے بعد عام طور پہ دیکھا ہے کہ زیادہ لوگوں میں وہ ٹیسٹ کریں تو نیگیٹو ہو جاتا ہے. نیگیٹو ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا سر. ٹیسٹ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اکثر نیگیٹو آ جاتا ہے, پھر پوزیٹو آ جاتا ہے, پھر کبھی پوزیٹو. اس بارے میں آپ سے ضرور سوال کروں گی, لیکن ہمارے ساتھ رانا انصر بھی موجود ہے. سر آن لائن کلاسز اسکول سسٹم نے اسٹارٹ کی, فی بھی لے رہے ہیں, ٹیچرز کو بھی سیلری مل گئی ہے, تو سر کچھ ایسا سسٹم ہو سکتا ہے جب تک ہم چاہیں گے کہ ایس او پیز پہ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے اوپن کر دی جائے, کیونکہ بڑے بچے ہی اکیڈمیز آ رہے ہیں نا, تو اگر نہیں ہو رہا تو آن لائن کوئی سسٹم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اس میں اسکولز نے بھی آن لائن سسٹم شروع کیا ہے. ہاں جی. لیکن اس سے میں اکیڈمیز نے بھی, ہم لوگوں نے بھی آن لائن سسٹم, کیونکہ مارچ اور اپریل کے بعد لوگوں نے آن لائن سسٹم اکیڈمیز میں بھی شروع کر دی. لیکن ہمارے نا یہاں پہ ویب کا نیٹ کا مسئلہ ہے, لوگوں کے پاس موبائل کا مسئلہ ہے, آن لائن سسٹم ہمارا چل نہیں سکا. میں آپ کو بتا دوں میری بھی لاہور میں بڑی برانچز ہیں. آپ نے سٹارٹ کیا تھا یہ سسٹم؟ آن لائن سسٹم ابھی بھی لوگوں کا کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے. اس کی ایک تو اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہے آن لائن سسٹم پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ڈائیورشن یا ہمارے پاس نیٹ فیسلٹی, تقریباً 60% لوگوں کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی 20% ویل سیٹلڈ ہے ان کے پاس فیسلٹی ہے. سر نیٹ کی اور فون کی نہیں ہے ابھی بھی؟ نیٹ اور فون کی پرابلمز ہیں جب ہم نیٹ پہ کلاس لیتے ہیں, کلاس میں لیتے ہیں, یہ ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا, جو کہ نہ تو اداروں کے پاس ہے, نہ ابھی ٹیچرز کو تیار ہو رہی ہے, اور نہ ہی ابھی اسٹوڈنٹس کی پین لے رہے ہیں. صحیح. مطلب کیونکہ اکیڈمی میں تو پہلے ہی پیرنٹس بڑی مشکل سے بچوں کو بھیجتے ہیں نا, جب اسکول میں پروگرس نہیں ہوتی دین ہم اکیڈمی جاتے ہیں. اگر اکیڈمی میں آن لائن کلاسز کہاں لیں گے وہ لوگ بیٹھ کے؟ اکیڈمی میں تو کلاس لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن یہ ہماری آن لائن کلاسز نہیں چل سکی, اس سے فائدہ نہیں ہو ہی نہیں رہا نا. ٹھیک ہو گیا. سر ٹیکنالوجی کے تھرو کلاسز اسٹارٹ ہوئی ہیں اسکول سسٹم کی اور یونیورسٹیز کی, معذرت کے ساتھ اکیڈمی کی نہیں چل پائی, تو سر کیا فائدہ ہوا آن لائن سے؟ زوم سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اب میں آپ کو بتایا پریزیڈنٹ کے پروگرام کا بھی پارٹ ہوں, PIAIC کا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اس میں کیا کیا, ہم لوگ فیس بک کے اوپر لائیو کلاسز لیتے ہیں. فیس بک پہ دیر آر تھاؤزنڈ آف پیپل یعنی کہ ایٹ دیٹ ٹائم جوائن. تو ہم لوگ اس کو نا, ایک ہوتا ہے زوم ٹو زوم کلاس لینا, وہ آبویسلی ایک زیادہ وہ کرتا ہے. ہاں جی. اگر ہم زوم کے اوپر لائسنس لے کے اس کو یوٹیوب پہ پرائیویٹ چینل بنا کے اس کو فری میں وہ کر دیں, براڈ کاسٹ کر دیں, تو آئی تھنک پرابلم سالو ہو سکتی ہے. بیکاز یوٹیوب تو ہر بچہ آج کل دیکھتا ہے, فیس بک ہر بندہ دیکھتا ہے, تو آپ فیس بک پہ نہ جائیں بیکاز فیس بک زیادہ پبلک ہو جاتا ہے, بٹ یوٹیوب کے اوپر پرائیویٹ چینل بنا کے تو اس کے اوپر پرائیویٹ اسٹریم بھیجی جا سکتی ہے. اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ہوپ فلی, بیکاز یوٹیوب بہت زیادہ ریسورسز نہیں لیتا. اگر آپ زوم ٹو زوم کلاس کرتے ہیں, یعنی آپ بھی زوم یوز کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, تو دین ریسورسز زیادہ یوز ہوں گے, بیکاز آپ کو زوم بائی اٹ سیلف چاہیے ہوگا, وہ زیادہ بینڈ وڈتھ کھینچتا ہے. لیکن یوٹیوب تو آپ 5G 4G پہ بھی چلا رہے ہیں اور اس پہ بھی چلا رہے ہیں, تو میرا نکال کے اس پہ زیادہ پرابلم ہوگی آئی تھنک. لیکن سر اس میں تھوڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کلاس میں بچوں کو اکٹھے کرنا, پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے آن لائن کلاسز میں جو گروپ ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. میم مجھے نا جو ایک پرابلم فیل ہوتا ہے نا نارملی, کہ جب میں آج سے 5 سال پہلے جب میں نے یہ چیز بات کرنی شروع کی نا کہ کہ آپ سب نا یہ ورک فرام ہوم ایک چیز ہے, یہ جی آپ آن لائن کلاسز لے کے تو یہ کر سکتے ہیں, تب لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے. وہ سر نے ابھی ایک جملہ بولا, ایک ورڈ بولا جو میں نارملی اپنے لیکچر میں ڈینائل, ہم لوگوں میں ڈینائل بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کو کوئی بھی نئی چیز لا کے گو کہ آپ کے فائدے کی بھی ہو نا, تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے ہے کہ مجھے کیوں دے رہا, اس کا مجھ سے کیا فائدہ, یا مجھے کیا فائدہ ہوگا, اسے کیا فائدہ. بالکل. احمد صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا, لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں تھے, بہت سے لوگ ہمارے ہاں ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں جو اچھی یونیورسٹیز تھی ان کے کورسز بائی کیے اور آن لائن کلاسز لی, نہ جانے کا خرچہ ہوا نہ وہاں رہنے کا. میں نے اپنی جو زیادہ تر سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں یا تو وہ ہم آن لائن ہی کرتے ہیں. ہم پاکستان میں جیسے میں نے بلاک چین جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا, بائی دا وے آئی ایم اے بلاک چین سرٹیفائڈ ٹرینر اونلی, یعنی کہ اکیلا پاکستان کے اندر ہوں. تو ایکچولی جب میں نے یہ چیزیں کرنی شروع کی تھی تو میں باہر نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے, یا میں نے دبئی سے بیٹھ کے تو US میں پڑھا تھا,
تو بیسکلی اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور پوری دنیا نے کیونکہ ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے آلریڈی, اسی لیے دیکھیں آپ کی جو ہے نا ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے. جیسے سر نے ابھی ایک بات کی, میں اگر تھوڑا سا کہ جیسے ہمیں سمٹمس کچھ پتہ لگتے ہیں, اگر ہم اس کے اندر ٹیکنالوجی لائک اے آئی کو ڈپلوائے کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پہلے سے بتا دے گا آگے آنے والی بیماریاں کون سی ہیں اس بندے کے اندر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہ بتا سکتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ ابھی اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ابھی اس میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں, کیا یہ کووڈ مطلب کچھ عرصہ پہلے جیسے یہ کرونا آیا نا, بہت سی نیگیٹو چیزیں اور فالس چیزیں بھی بہت سی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوگوں نے ایپ سینڈ کرنا شروع کر دی تھی لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے کہ بھائی جناب آپ کا ٹیسٹ گھر بیٹھ کے ہو جائے گا, آپ اتنا پے مت کیجیے, کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ ایپ کیا ہوتی تھی, مجھے بھی کافی زیادہ آئی کہ آپ اس کو اوپن کیجیے اور اپنا نام اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کیجیے, آپ کا بی پی اور آپ کی شوگر لیول اینڈ آل دا تھنگس اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں, جو وہ کویشچنس آپ سے پٹ کرے گا, دین آپ اس میں آنسر کیجئے اور آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اور نہیں, اور کتنے پرسنٹ آپ کے نیگیٹو ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ جی میں تو نیگیٹو ہوں. تو ویسے ایسی کوئی ایپ بن سکتی ہے؟ نہیں, ایسی کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آگے آنے والے دور میں, یعنی اگر آپ اس کو ایسے کہ جیسے ابھی آپ تھم کے ساتھ چیزیں وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اب جیسے آپ آئی واچ اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کی بلڈ جو چیزیں وہ آ سکتی ہیں, رائٹ. تو ہم ڈاکٹرز کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ میرا تمام جو وائٹل سائنز ہیں, میرے جو لائیو ہیں, وہ ان تک فوراً پہنچ جائیں اور وہ مجھے بتا سکیں کہ یہ چیزیں آپ میں پرابلم ہو رہی ہے. جیسے اس کا ایک سولوشن, جیسے ابھی آپ زوم کی بات کر رہے ہیں, آج سے کوئی 8 سال پہلے ہم نے نا ایک جگہ پہ یہ بات کی کہ آپ ڈفرینٹ ایریاز میں نا جا کے ہیلتھ سینٹرز بنا دیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہیلتھ سینٹرز اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, کیونکہ ڈاکٹرز کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جا کے میری پوسٹنگ ہو جائے اور سم تھنگ لائک دس, سوری سر, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا ایک رہتا ہے لوگوں کو. تو وہاں پہ آپ ایک ہیلتھ سینٹر بنا دیں اور وہاں پہ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کا سسٹم لگا دیں. وہاں پہ صرف آپ کو ایک اٹینڈنٹ چاہیے جو کہ نرس ہو یا جو بھی, ٹھیک ہے, جو کہ وہ ساری جو سسٹم ہوتے ہیں, مجھے معذرت کے ساتھ وہ میڈیکل کی چیزوں کے نام نہیں آتے اتنے زیادہ, وہ ساری اس کے ساتھ اٹیچ کرے اور ڈاکٹر کسی بھی دنیا میں جگہ پہ بیٹھا ہو اپنی, لائک وہ پاکستان میں بیٹھا ہو, پاکستان سے باہر بیٹھا ہو, وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے وہاں سے اس کے سارے وائٹل سائنز اس کو جا رہے ہوں گے اور وہ علاج کر سکتا ہے اس کا وہاں سے بیٹھ کے. اور یہ اس کووڈ-19 میں بہت سے ڈاکٹرز آن لائن بھی آئے ہیں, لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے, اس میں بڑا فائدے مند ہوا ہے. جس سے ٹیلی میڈیسن ایک نکلا ہے جس میں ضروری نہیں کہ آپ ورچولی پیشنٹ کو سامنے بیٹھ کے چیک کریں, بلکہ اتنے اچھے کیمراز آ گئے ہیں کہ آپ نے کان کا معائنہ کرنا ہے, ناک کا کرنا ہے, ایون ECG آپ وہاں پہ کر رہے ہو, آپ کی ٹریسنگ آپ کو آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بے شمار چیزیں, آئی کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے, سارا کچھ تھرو کیمراز ہو رہا ہے. آپ نے ٹیکنیشین کو سکھا دیا اسے, اور آپ بہت دنیا میں کسی ملک میں بیٹھ کے جا کے آپ کر رہے ہیں. زبردست. اسی سر کووڈ-19 میں فائدہ بھی ہوگا, اگر آپ کو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں تو وہ ڈاکٹر کو بھی تو ظاہر ہے احتیاط کرنی ہے نا, بہت ڈسٹینس نہیں ہوتا, کیونکہ جب پیشنٹ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بہت گھبرایا ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر بس ابھی سے ٹھیک کر دے, تو وہ ڈسٹینس کا جو خیال ہوتا ہے نا وہ نہیں رکھ پاتے ہیں, تو یہ بڑے فائدے مند ہے. اسی لیے ٹیکنالوجی جو ہے نا میم, اسی لیے یہ چیز آپ کو اس طرف لے کے, ایکچولی وہ میں نارملی نا ایک جملہ بولتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ اگر تو آپ ٹیکنالوجی کو خود نہیں اپناتے نا تو لوگ تو دنیا گردن پکڑ کے آپ کو اپنوا لیتی, تو وہ آپ کو اپنانی پڑتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اب ہم اس طرف آ چکے ہیں, آگے آنے والی دور کی جو بات ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جابس ختم ہو رہی ہیں, اور ایکچولی جابس ختم نہیں ہو رہی, آپ کی اسٹریم لائن چینج ہو رہی ہے. جیسے سر نے ابھی ایک ورڈ یوز کیا, ہم شفٹ ہو رہے ہیں. کوئی بھی اب اگر ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں, جب بجلی نہیں تھی تو تب لوگ کس طریقے سے کام کرتے تھے, یا گاڑیاں نہیں تھی تو کہ لوگ کیسے کام کرتے تھے, تو اب پھر وہ نئی جابز آ گئی, تو بیسکلی نئی اسٹریم لائن بن جاتی ہے چیزوں کی. کئی لوگ بات کرتے ہیں روبوٹس آ جائیں گے تو جی جابس ختم ہو جائیں گی, تو روبوٹس نے بھی تو کسی نہ کسی جگہ پہ بننا ہے, ان کی پروگرامنگ بھی تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہونی ہے, ایسے ہی تو نہیں ہو جانا نا, ایسے تو نہیں ہو جانا. تو بیسکلی جیسے سر نے ابھی ایک لفظ بولا اسکلڈ, ہمیں اسکلڈ لوگ زیادہ چاہیے ہوں گے ہر چیز میں, ہمیں ہر جگہ پہ وہ بیسکلی ایک یعنی ایک اور مثال اس کی آپ کو میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کسی کو آتی ہے اور وہ 1970s میں اس نے کی ہوئی ہے اور وہ آج کل کے دور میں آ کے بیٹھ جائے, وہ کام نہیں کر پائے گا. اور وائس ورسا, آج کل کا بندہ 1970s میں بھی جا کے کام نہیں کر پائے گا, بیکاز اس کو ٹیکنالوجی کی بہت عادت ہے, اس کو ٹیکنالوجی کی عادت ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے میم کہ یہ ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں, صرف آپ کے اڈیپٹیبلٹی میں تھوڑا سا ایشو ہے. ہم کیونکہ لوگ نارملی کہتے ہیں ہم 100 سال ٹیکنالوجی میں پیچھے ہوتے ہیں,
اس کی ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب اگر سر سپوز کریں یو ایس میں بیٹھے ہیں اور ان کا اگر ایک پیشنٹ ان کو کہتا ہے جی کہ آپ مجھے فوراً بتائیں, اب ان کے پاس دو راستے ہیں, یا تو فون پہ بتا دیں, ان سے وہ چیزیں پوچھ لیں, یا پھر اپنے وہ زوم پہ یا کسی چیز پہ کنیکٹ ہوں جس کے ساتھ وہ سارے وائٹل سائنز ان کے پاس چلے جائیں, یا ایک واچ کے تھرو جو ایپل واچ ہے وہ سارے کا سارا ان کو ڈیٹا بھیج رہی ہو, تو کتنی آسان ہو جائے گی چیز, سارا کچھ ریئل ٹائم میں ان کے پاس جا رہا ہوگا. اور پھر یہ بھی آپ کو ٹائم نہیں لینا پڑے گا اگر آپ کا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے, یا آپ کسی اور سٹی میں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ فوراً سے اس کا کر سکتے ہیں. سر یہ ٹیلی میڈیکیشن جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, سر یہ ابھی آ کے اسٹارٹ کیا ہے ہمارے صحت کے شعبے میں بھی؟ جی پاکستان میں ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ تر جو فیوچر ہے نا, ایک وقت میں زیادہ کلینکس بھی چل سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی چل سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہے مختلف, آپ اچھا اس میں وہاں پہ ڈاکٹر صحیح انہوں نے کہا ڈاکٹر بٹھانے کی ضرورت نہیں, آپ ایک ڈسپینسر ہے اس کو آپ سکھا دیتے ہو بیسک چیزیں کہ ہارٹ کا یہاں پہ لگانا ہے, ای سی جی اس طرح کرنی ہے, کیمرہ یہاں پہ رکھنا ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو آپ ایسے ہی ہے جیسے ریئل میں آپ پیشنٹ زیادہ بہتر طریقے سے سارا کچھ, تو وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آنے والا دور ہوگا اس میں ہوگا ہی ٹیلی میڈیسن کا دور, اس میں جو ریئل ٹائم ہے وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہی ہوتا جائے کہ لوگ بھی, آپ دیکھیں ٹریفک ہے, آپ نے کہیں جانا ہے کسی کو دکھانے, پہلے ٹائم لیں, اس کے بعد 2 گھنٹے آپ ٹریفک میں پھنسے رہیں, اور اس کے بعد یہ جو ٹینشن اور سارا کچھ ہے, اگر آپ گھر بیٹھے ہی آپ کو ڈاکٹر اویلیبل ہو تو میں کہتا ہوں یہ زبردست ایک سہولت ہے جو, اور اس کو یوز بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں, جیسے سر نے بھی بات کی نا کہ ٹریول ٹائم, جیسے مجھے ابھی میں کل پرسوں نا ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا, دیٹ از انٹرنیشنل کانفرنس, اس میں ایک انگلینڈ سے بندہ تھا, ایک ڈفرینٹ جگہوں سے بندے تھے, ٹھیک ہے, تمام سب کانٹیننٹ سے بندے تھے, ٹھیک ہے, ایک میں پاکستان سے تھا. تو اس میں ہم لوگ پینلسٹ تھے اور بات ہو رہی تھی, تو اس میں یعنی ہماری چیز کی اگر مجھے ویسے کرنا پڑتا, مجھے کسی دوسرے کنٹری میں جانا پڑتا, دیٹ ٹیک سم ٹائم, تو میرے پاس بیسکلی وہ نا ٹائم بچ رہا ہے, اب میں اس ٹائم کے ساتھ اور بڑا کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں فیملی کو ٹائم دے سکتا ہوں, میں اپنی اسٹڈیز پہ ٹائم لگا سکتا ہوں, پہلے مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے, اسٹریس لیول بھی کم ہو جاتا ہے, مائنڈ میں آپ کے چل رہا ہوتا ہے مجھے جاننا ہے, مجھے ابھی اتنا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہو گیا, اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, یا وقت تو چھوٹی سی بریک ہے, لیکن بریک سے پہلے ہمارے ساتھ جی خان موجود ہے, تو ان کی خوبصورت سی آواز میں گانا سنیں گے. کدے جان سمجھدا سی, کدے جان سمجھدا سی, اج جان کڈ لیا, کدے جان سمجھدا سی, اج جان کڈ لیا, تیری دس دی بے رکھی وے, تیری دس دی بے رکھی, تو نویں جان لب لیا, لب لیا, ہائے وے جان لب لیا. پیار والا چانے کیڑے بدلاں چ کھو گیا ہے, ایدا دا تے نہیں سا چنا جدا دا تو ہو گیا ہے, ہوئے پیار والا چن کیڑے بدلاں چ کھو گیا ہے, ایدا دا تے نہیں سا چنا جدا دا تو ہو گیا ہے, جدا دا تو ہو گیا ہے. تیرا گل گل اتے لڑنا اگ سینے لگ دیا, وے تیرا گل گل اتے لڑنا اگ سینے لگ دیا, تیری دس دی بے رکھی وے, تیری دس دی بے رکھی, تو نویں جان لب لیا, جان لب لیا, ہائے وے جان لب لیا, لب لیا, ہائے وے جان لب لیا, جان لب لیا, ہائے وے جان لب لیا, جان لب لیا.
ਲੱਗਦਾ ਏ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੀਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇ ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੀਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਵਸ ਵੇ ਸਜਣਾ ਇਹ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਵਸ ਵੇ ਜੀਏ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬੇਰੁਖੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਹਾਏ ਵੇ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਕਦੇ ਜਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈਆ ਕਦੇ ਜਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈਆ ਤੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਬੇਰੁਖੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਹਾਏ ਵੇ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈਆ ਲੱਭ ਲਈਆ ਲੱਭ ਲਈਆ ਲੱਭ ਲਈਆ वेलकम बैक। जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भी है। कोरोना से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बात की जा रही है, उस बारे में भी बात करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना अच्छा किया जा रहा है पाकिस्तान में और कितने समझदार हो गए हैं हम, कितना समझ आ गई है हमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कैसे है, आखिर इससे फायदा क्या होने वाला है। अब समझ आएगी कि बाकी जो ममालिक हैं हमसे आगे क्यों थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो लोग जो नई चीज आती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग हमेशा पहले इनकार करेंगे, फिर कुछ वक्त गुजरता जाएगा, जब हमें लगेगा ना अब इसके बगैर जिंदगी मुमकिन है, फिर हम उसको एकदम से इतना अडॉप्ट कर लेंगे, इतना ज्यादा सर पे सवार कर लेंगे कि चीजें मजीद खराब होना शुरू हो जाएगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो थी वो सोशल मीडिया था। पहले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो इतना करना शुरू कर दिया कि अपना जो दूसरा टाइम था वो भी हमने उसको देना शुरू कर दिया। तो हर चीज को हम जब भी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा सर पे भी सवार कर लेते हैं। वहीं पे जो आज जो इशू आ रहा है वो एकेडमीज का आ रहा है कि एकेडमीज ओपन नहीं है, प्रॉब्लम है, किस तरह से लेके चलेंगे। एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ऑनलाइन क्लासेस से आप मुतफिक नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि मुश्किल है क्लासेस लेने की। सर, एकेडमी में कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? अच्छा, हमारे पास 9th FSC है, ग्रेजुएशन क्लासेस होते हैं जी, बड़े बच्चे हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया उसमें ऑफिसेज में लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। पहले हमारे जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% 30% टेक्नोलॉजी पहले यूज़ हो रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारी क्लासेज जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये भी ऑनलाइन में नाकाम हो गई हैं। नाकाम हो गए? सर, मैंने कुछ इंटरव्यूज किए, वो बड़े खुश नजर आए मुझे। नहीं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूरे इस्लामाबाद में भी, ठीक है, लाहौर की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी, कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। टेक्नोलॉजी है ना, हम फोन का इस्तेमाल करते हैं, हम नेट यूज करना आता है। आजकल कोई अगर छोटे सी किसी की शॉप है, झापड़ी भी है ना, उसको भी पता है कि मुझे व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, पिक्चर्स कैसे करनी है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से, FSC के स्टूडेंट हैं, हम मैट्रिक के हैं, हमने आगे जाके टेक्नोलॉजी का ही ज्यादा इस्तेमाल करना है, हमने स्किल्स ही सीखने हैं। तो हम क्यों बैकवर्ड स्टडी? वैसे हम पिछले दौर में नहीं जाना चाहते, हम पिछले वक्त में नहीं जाना चाहते, लेकिन इस अब जो वक्त है जहां टेक्नोलॉजी को की तरफ हमने जाना है, वहां भी हम कह रहे हैं कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। असल में ये एक क्लास का एनवायरनमेंट होता है जी, ठीक है। तो इसमें हमारे जो छोटे स्कूल्स है, हाँ जी, ये तो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं ऑनलाइन से। ये तो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ ही नहीं सकते जी। जो टीचर्स क्लास में उनको जिस तरह सिखाते हैं ना, वो ऑनलाइन में आप चेक कर लें। अगर मेरे भी अपने बच्चे स्कूल में जाते हैं और बड़े स्कूल में जाते हैं जी, तो मैं अब उनकी अच्छी फीस भी देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन हमारे पास वो बच्चे मुस्तफीद नहीं हो रहे।
اگر وہ کام کروا بھی رہے ہیں تو ہم ان کو فارمیلٹی لے رہے ہیں. وقتی یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ضرورت کے لیے, اگر آپ 1 month 2 month گزارے کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل بچوں کی اس میں تربیت نہیں ہو رہی. نہیں سر وہ ٹھیک ہے سر, معذرت کے ساتھ تربیت پہ اگر بات کی جائے تو بہت سے ایجوکیشن سسٹم پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے. ہم ان کو ڈگریز ضرور دے رہے ہیں, ہم بہت اچھی فی لے کے ایک زبردست ڈگری کے پیپر ہم ان کو ضرور دے رہے ہیں. یہاں پہ بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ کے جن کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیا, انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے, شاید پیرنٹس بھی نہیں کر پا رہے. یہ پرابلم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. سر سب سے زیادہ اچھا سسٹم جو ہے نا ایجوکیشن کا وہ فن لینڈ کا ہے, جہاں پہ 7 سال کے بعد بچہ اسکول میں جاتا ہے, جہاں پہ ان کو اسکلس سکھائے جاتے ہیں, جہاں پہ ان کو بکس لاد کے اتنا اسکول نہیں بھیجا جاتا, جہاں پہ سر اکیڈمی سسٹم نہیں ہے. وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسے اسٹرانگ ہو گیا؟ سر ایجوکیشن سسٹم اس لیے اسٹرانگ ہوا کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, ہم نے بچوں کی جو نفسیات تھی اسے پڑھا, ذہنی طور پہ ہم نے ان کو تیار کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال, آن لائن کلاسز. سر وقتی طور پہ یہ جو سچویشن ہے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں ہے, اس میں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو بچے فی پے کریں تاکہ آپ کا جو ایکسپینس ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہی کہ وہ نہیں ہے, وہ ہیں, وہ بالکل ہے, سیلریز بھی دینی ہے, بلڈنگ کا رینٹ بھی دینا ہے, جو گارڈ ہے اس کو بھی پے کرنا ہے. لیکن سر یہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن کلاسز ہو جائیں اور بہتر انداز میں ہو جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ ہر اکیڈمی میں, ہر نارمل اکیڈمی میں بھی یہ شروع کی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا سسٹم اکیڈمیز میں نہیں چل رہا. اس پہ آپ بھی ریسرچ کر لیں, میں بھی دیکھ لیں. ہم آپ کو یہ یقیناً کہہ رہا ہوں بڑے پروف کے ساتھ کہ لاہور میں ساری اکیڈمیز اوور آل تقریباً اکیڈمیز بند ہو رہی ہیں. سر وہ جو اکیڈمیز کچھ بند ہیں, بہت نامور اکیڈمیز ہیں جن کا رزلٹ بہت کمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ ان اکیڈمیز کا بند ہونا بہتر تھا جو رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا 25 دن میں تیاری کر کے آپ پاس ہو جاتے ہیں, وہ تو بہتر ہو گیا اگر وہ بند ہو گئی ہیں. باقی جو آپ کا پرابلم ہے, پرابلم سے ڈینائی نہیں ہے, پرابلم بالکل ہے فی کی, لیکن وہ آن لائن سسٹم میں کسی حد تک ہو سکتی ہے جب تک یہ پرابلم چل رہی ہے. سر پک فیکٹر مئی جون جولائی تک جا رہا ہے, میرا خیال ہے جولائی تک جا رہا ہے. تو اس پہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس طرح ہم نے پاکستان, اگر آپ نے اس طرح کووڈ کی سچویشن ہے نا, تو پھر اوور آل تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایکویلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم تباہی کے دہانے پہ چلا گیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ پالیسی کو واضح ابھی تک نہیں ہو رہی, یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر اگر ہم مال اوپن کر سکتے ہیں, جم اوپن کر سکتے ہیں ایس او پی بنا کے, تو ہمیں اکیڈمیز یا جو ڈیلی ویجز کے ادارے ہیں ان کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے. ہماری یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اپنے جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان کو کیسے چلاتی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک کو فیور دیتی ہے. اگر ہال روڈ کو اوپن کیا جا سکتا ہے, اگر آپ جم کو اوپن کیا جا سکتا ہے, اور شاپنگ مال اوپن کیے جا سکتے ہیں, تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ بڑا اہم سسٹم ہے جس سے ہماری بچوں کا فیوچر جڑا ہوا ہے. تو اگر ہم پرابلم کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے بچے, اگر آپ کووڈ کا مسئلہ آ گیا تو چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے کوئی اور رول بنائے جا سکتے ہیں, بڑے بچوں کے لیے کوئی اور رول بنایا جا سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ ملک ہی سٹاپ کر دیا جائے اور ایک ایجوکیشن سسٹم کو ملک کو سٹاپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے تو یہ ایس او پیز بنا کے آہستہ آہستہ جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ اوپن کرنا شروع کیے. اس کے اوپر سیریس نہیں لے رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اگر 5 سال بھی اسکول بند کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے. یہ منسٹرز کے بیان ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی جانوں کے لیے وہ یہ اگر جان بچانا ضروری ہے تو ویسے بھی تو لوگ مر رہے ہیں. اگر صرف جان کا ہے تو پھر ایجوکیشن سسٹم بند کر دیں. ہم پڑھے لکھے لوگ, ہم کوئی اور, میں بتا رہا ہوں لوگ کئی اساتذہ ہم نے کمپین چلانا شروع کی, ریڈی لگا رہے ہیں. میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں, لوگ بھوک سے مار رہے ہیں. تو اگر سسٹم چلانا ہے تو سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ کیا جائے. سب گورنمنٹ کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ ان لوگوں نے یہ رجسٹرڈ ادارے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر ان کی خدمات تھیں, ان کو کیوں مطلب بالکل بند کر دیا گیا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک طرح ٹریٹ کیا جائے, سر ایک طرح ہی ٹریٹ کرے. یونیورسٹی کالج اکیڈمیز بھی اس میں انکلوڈ ہے, ان کو ایک طرح سے انہوں نے ایس او پیز دیے کہ ابھی سب بند ہے تو سب بند ہے. یہ نہیں کہ لاہور میں اوپن کر دی ہے, کراچی میں کھول دی گئی ہیں, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جا رہا. میں بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں فیسز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اسکولز میں فیسز 50 to 60% آ رہی ہیں. 40% پیرنٹس اگر وہ نہیں دے رہے تو وہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ شاید ہم نے پورا سال ہی نہیں کھولنا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال نہیں کھولنا تو ہم نے فیس اسکول کو کیوں دینی ہے پرائیویٹ کو. وہ 40% پیرنٹس ہیں, کیونکہ سر ان کے بزنس بھی تو بند ہے نا. نہیں, ان کے بزنس بند ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مینٹلی ذہن بن گیا لوگوں کا. اچھا
रही बात जो डेली वेजेस के अदारे हैं, जिसमें टेक्निकल अदारे हैं और अकेडमीज हैं, ठीक है, ये तो मंथली बेसिस पे चाह रहे थे, इनके लाखों रुपए रेंट थे, इनके साथ भी 15 लाख का साजा मुंसलिक है। अगर वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके घरों में उनको चलाने के लिए उनके नहीं, तो सर इनके पेरेंट्स इस चीज पे मुतफिक नहीं है, एग्री नहीं करे कि आप ऑनलाइन क्लासेस दें, हम आपको हाफ पे या जितनी भी आपकी जो आप फी ले रहे हैं उनसे डेली है या मंथ के बाद या सेमेस्टर वाइज या पर बुक जिस तरह से भी आपकी वो होती है फी, तो वो हम आपको हाफ पे कर देते हैं या पूरी, या जिस तरह से भी एक एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन हो जाती है अकेडमीज की और जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स की। कल भी अभी हमारे वफाकी मिनिस्टर साहब का बयान आया था कि हमने सर्वे किया तो 70% पेरेंट्स स्कूल अपने एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बयान है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपने कहा कि ऑनलाइन, मैंने कहा कि अभी हमारे ऑनलाइन सिस्टम चल नहीं सकता, डायरेक्टली अगर इसको इम्पोज करेंगे तो ये नहीं होना, इस पर टाइम लगेगा, अभी इस पर लोगों का ज़हन बनाना है। ऑनलाइन सिस्टम वैसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरे बच्चे लाहौर के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे ऑनलाइन से मेरे बच्चे तो मुस्तफीद नहीं हो रहे। सर आपकी बात जो ये सिस्टम अभी ऑनलाइन चल नहीं सकता और इस पे बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगर सर देखिए वो आपकी बात ठीक है, जो आपने टीचर्स की सैलरी की बात की, रेंट की बात की, वो ठीक है। जहां पे ये सर्वे आया ना कि बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे बहुत से सर्वे ये भी आए कि कोरोना वायरस माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतना ज्यादा फैल जाएगा कि आपको जगह नहीं मिलेगी। हर घर में 1 या 4 जो शख्स हैं, 4 बंदों में से कोई 3 बंदे जो होंगे वो इसके विक्टिम होंगे। तो सर ये ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाएगी। लेकिन मिस बात यह है कि कोरोना वायरस का अपना वजूद है। मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस पे बहुत ज्यादा हम सारा दिन इसी की प्लानिंग करते हैं, हम ड्रेसिंग में भी, हम हर जगह जहाँ सर यकीन करें पढ़े लिखे लोगों को भी ये वायरस हुआ है। नहीं, वायरस होना अपनी जगह पे है जी, तो फिर सारे काम स्टॉप नहीं हो सकते। अगर सारे काम स्टॉप हो सकते तो फिर ये दुनिया नहीं चल सकती। अगर सारे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बड़ी क्लासेस है। सर ऐसा नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लासेस का जहां जिक्र करें आप करें पॉसिबल नहीं है, तो सर आपके टीचर्स को ट्रेन किया जाए, 10-15 दिन लगा के बहुत से ट्रेनर्स हैं वो ट्रेन करें और बच्चों को भी थोड़ा दें। जिस तरह से जूम क्लासेस नहीं है तो फेसबुक नहीं है तो सब लोगों ने क्लासेस ली हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक ट्रेंड नहीं है हमारे पाकिस्तान में, अभी ये नहीं चल सकता। अच्छा सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस ट्रेंड के बारे में? मैं एक्चुअली सर का अपना पॉइंट ठीक है, ठीक है, वो अपनी जगह, उसमें कोई डिनायल नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो क्या, मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रेंड नहीं चल पाएगा, ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल पाएगा, हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर अभी ना कर पाए तो फिर शायद सारी जिंदगी ना कर पाए, बिकॉज दिस इज द टाइम। मैंने जिस तरह बात की कि मैंने वो टेलीमेडिसिन वाली बात ना, यानी आई हैव दैट प्रपोजल इन 2012 एंड 2013, ठीक है, अगर तब अपना लिया होता तो अब वो चीज़ कहाँ पे जाती, ठीक है। अब आपको उसकी आदत हो चुकी होती है, आपके घर में वो किट पड़ी होती, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अभी नहीं अपनाएंगे, बिकॉज आप नॉर्मली ना कोई भी नई चीज़ जब अपनाने लगते हैं तो कह लें कि उसको डिजास्टर में अपनाते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ वो सर से भी मैं बात कर रहा था पहले प्रोग्राम से कि जी हम लोग जो है ना इसको अगर स्मार्टली प्ले करें थोड़ा सा, ये मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं स्मार्ट होने को कह रहा, तो हम लोग इसमें भी प्रॉफिट लेके आ सकते हैं। लाइक कि जी अगर वो जो बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया जाए, नॉट फॉर द एजुकेशन पर्पजेज, ठीक है, तो बिल्डिंग को किसी और चीज़ में कर लें। जो टीचर्स हैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ ये हो सकती है कि अभी वो किसी एक स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, दे कैन वर्क विद द मल्टीपल स्कूल्स एट ए टाइम, यानी कि 2 घंटे उन्होंने एक को दिए, 2 घंटे एक को दिए, 2 घंटे, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो जाएगी। बाय द वे, जिस तरह एक आम बिजनेस करने वाला बंदा उसने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, और बच्चों को बस चॉइस भी ज्यादा हो जाएगी, टीचर्स के ज्यादा हो जाएगी, बच्चे सीख ज्यादा पाएंगे, उनको मल्टी वो जो है चीजें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा एक्चुअली इस पे थोड़ा सा टेक ही है, हाँ जी, यानी अगर हम वही सोचा ना कि हम प्री कोविड में वापस जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। अब पोस्ट कोविड की बात होगी, इसमें जो चीजें आएंगी जो पूरी दुनिया में चलेंगी। वजह से सर ने जिम की बात की तो मुझे थोड़ा सा शौक रहा हुआ उस चीज का भी, तो
मैं जिम नहीं जा सकता, यानी कि पिछले 2 महीने से खुले मैं तो नहीं जाता डर के मारे। हालांकि आई वॉज एडिक्टेड टू दैट सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है ना, यानी कि जवानी की बात है, अब तो बूढ़ा हो गया, ठीक है ना, तो तब से जा रहे थे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अब मैं नहीं जाता, मैं उससे बेहतर है मैं घर में जो 2-4 चीजें पड़ी उनसे अच्छा, कर लूंगा। उसमें भी लोगों ने बड़ा फायदा, अपॉर्चुनिटीज लोगों ने खुद ढूंढी है, जिन्होंने ढूंढनी थी उन्होंने भी ना ऑनलाइन आपको एक्सरसाइज कराना शुरू की, योगा की क्लासेस देना शुरू कर दी, आपको जूम पे या किसी भी ऐप पे जिसके थ्रू आप एक दूसरे से मुंसलिक या राबता कर सकते हैं, उसके थ्रू बहुत से इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने इससे फायदा लिया कि अब इस सिचुएशन में हमने अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढनी है। इसके ना एक और मजे की बात, जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशंस होती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट की, सिस्को की है, वो आप किसी जगह पे जाके नहीं पढ़ रहे होते। ये मैं अभी जैसे जिम की अगर उसकी बात करें, अगर कोई और इस तरह की जो सर्टिफिकेशन है वो आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे होते हैं, वो आप किसी जगह जाके नहीं ले रहे होते, ठीक है। बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर अभी नहीं अपनाएंगे तो फिर शायद कभी भी ना अपना पाएंगे। और यूथ को तो स्पेशली यूथ, एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ, यूथ को तो आजकल के यूथ क्या 3 साल के बच्चे को आप फोन पकड़ा दें, वो गैजेट्स इस्तेमाल करके आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या है। गेम के प्रॉब्लम बता देते हैं आपको। अगर आप सपोज करें एक गेम डेवलपर है, मेरे कल एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो गेम डेवलप करते हैं, कहते हैं मेरे से ना एक केस नहीं हो पा रहा था, मुझे समझ नहीं आता, मैं से कहते हैं वो मेरा बेटा है 5 साल का, वो आया, उसने कहा बाबा इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो इट विल वर्क आउट, और उसने काम किया, वो हो गया जबरदस्त। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया, हमें अब टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, फोर्सफुली ही सही, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं करते थे वो कोविड-19 वजह से हमने करनी शुरू की। जैसे हम पहले मास्क नहीं पहनते थे, अब हम पहनते हैं। जैसे पहले हम घरों में ज़्यादा टाइम नहीं देते थे अपनी फैमिली को, अब हम देते हैं, चाहे मजबूरी से दें, लेकिन अब हम घरों पर मौजूद हैं। बहुत से काम जो हम छोटी छोटी चीज़ के लिए गाड़ी निकाल के बाहर जाते थे और धुआं फैल रहा है, सारा पोल्यूशन जो होती, अब हम नहीं निकलते। हमारी कोशिश होती है ऑनलाइन या होम डिलीवरी या किसी तरह घर में चीज़ें पहुँच जाए। सर, टेस्ट की बात करेंगे क्योंकि सिम्टम्स होते हैं, टेस्ट करवाया जाता है, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है, ये भी सोशल मीडिया पे। सर, हम आज सोशल मीडिया की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आईजी जब मैंने गवर्नमेंट से करवाया तो मेरा पॉजिटिव आ गया, जब मैंने किसी प्राइवेट से करवाया अपना टेस्ट तो वो जनाब नेगेटिव आया। तो ये लोग हर किसी को नेगेटिव पॉजिटिव किए जा रहे हैं, हर किसी को पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जबकि मुझे तो कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। सर, ये क्या सूरत हाल है, वहां पे नेगेटिव आ रहा है, वहां पे पॉजिटिव आ रहा है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि इस पे थोड़ा सा समझना चाहिए। टेस्ट कराने में 2-3 चीज़ें, जो बंदा स्वैब लेने वाला है जी, नाक के पिछले हिस्से से स्वैब लिया जाता है, उसने नाक में वो स्वैब डाला, ठीक है, और वो प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचा, ठीक है, और वो स्वैब लेके उसने दे दिया तो ज़ाहिर वो नेगेटिव आ जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो 3 एंटीजन वाली किट है, ठीक है। कई जो प्राइवेट लैब्स हैं उन पे 2 एंटीजन वाली किट है। अगर किसी को वो तीसरा एंटीजन है पॉजिटिव जी, तो वो जहाँ से उसने 2 किट वाली से कराया वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। जब 3 किट वाली से कराएगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक तो ये वजह होगी। फिर एक तीसरी वजह जो कि रिलेटिवली कम है कि इसका तकरीबन 14 दिन का पीरियड है। ये बात का 7-8 दिन में भी नेगेटिव हो जाता है, कईयों का 10 दिन में नेगेटिव होता है, कईयों का 5 दिन में भी नेगेटिव हुआ। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले किसी से करवाया तो वो पॉजिटिव निकला, ठीक है। अब वो उस फेज में आ गया जब वो नेगेटिव हो गया, तो वो कराया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब आप पहले करवाते हैं अगर पॉजिटिव हो तो तब आप रिकवर भी कर सकते हैं ना, रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं इसके फैक्टर्स कि एक जो 3 एंटीजन वाली किट है वो 3 एंटीजन का बताएगी, ठीक है। तो अगर 2 एंटीजन वाली किट है तो उसमें वो तीसरा एंटीजन से इन्फेक्ट हुआ, हाँ तो वो नहीं बता सकेगा, ठीक है, ठीक है ना जी। और तीसरा जो है ना वो मैंने कहा कि प्रॉपर जगह से प्रॉपर सैंपल। अच्छा सर, जो ये नोजल से जैसे टेस्ट मैंने करवाया तो नहीं है, लेकिन ये जो करवाया जाता है इसमें कोई चांसेस कितने % आपकी जो रिपोर्ट है वो ठीक आती है जब आप टेस्ट करवा रहे हैं? अच्छा, एक आखिरी बात जी, इसमें यह है कि अगर प्रॉपर सैंपल लिया जाए, हाँ जी, तो 70% जी चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव आएगा। 30% में जो कि पॉजिटिव है ये इसमें नेगेटिव आता है, ठीक है। 30% में नेगेटिव आता है, सही, वो फॉल्स नेगेटिव है, सही। और इसी में इसलिए तो कहते हैं कि इसके टेस्ट पे नहीं जाना चाहिए जी, आपको इसके सिम्टम्स पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं आपको,
تو پھر آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے نہ کہ ٹیسٹ. بے شمار لوگ جن کا ٹیسٹ نیگیٹو تھا, 4 ٹیسٹ نیگیٹو ہوئے, لیکن جب ان کا HRCT کروایا گیا تو CT میں وہ بالکل کورونا کے پیشنٹ نکلے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی اور بلکہ شروع میں چونکہ پتہ نہیں تھا, ہاسپٹل نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ چونکہ آپ کا کورونا نیگیٹو ہے تو ہم آپ کو کورونا وارڈ میں نہیں رکھ سکتے ICU میں. تو وہ پیشنٹ کی 2 دن کے بعد ڈیتھ ہوگی. بعد میں جب اس سارے دیکھا تو اس کا جو CT اسکین تھا اس میں بڑا کلیئرلی کورونا تھا لیکن ٹیسٹ میں نیگیٹو تھا. اس لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے لیکن سمٹمز اس کو ہیں تو یہ مت سمجھے کہ مجھے کورونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے اور آپ پھر بھی کورونا کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں. تو سر کیسے ریلائی کریں گے, کون سی ٹیسٹ پہ کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے پازیٹیو آ گئے وہ تو چلیں کسی حد تک اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں گے, ڈاکٹر پہ چلیں گے. جن کے نیگیٹو آئے وہ تو خوشی کے مارے ہی باہر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ چلیں کہ میں تو نیگیٹو ہوں. سب سے بڑی غلطی ہے. اگر جو میں نے شروع میں ٹپیکل سمٹمز بتائے تھے, اگر ان سمٹمز میں سے کوئی ہے تو آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہے تو آپ کو چاہیے, جو کہ وبا ہے نا, یہ ایپیڈیمک ہے, پینڈیمک ہے, یہ پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ. مثلا یہی سمٹم سسٹم کا فیلئر نہیں ہے, یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یا باقی ممالک میں بھی جہاں ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اسی طرح سے؟ باقی ممالک میں بھی ہو رہا ہے, یہ صرف اسی طرح سے نہیں ہے. پھر تھوڑا سا کٹس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. اگر سب سٹینڈرڈ کٹس ہیں تو وہ اس میں فالس پازیٹیو نیگیٹو زیادہ آتے ہیں. تو اگر کوئی اچھی کٹ ہے تو اس میں ریلیٹیولی کم ہے, لیکن پھر بھی 20-30% جو ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے تو پورے احتیاط کی, ماسک پہنا, گلوز پہنے, باہر نہیں گئے, کسی سے ملے نہیں, اس کے باوجود میرا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو ہے, مطلب میں کورونا کا پیشنٹ ہوں, مجھے کورونا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ کورونا ہر شخص کو ہونا ہے ایک بار. اس طرح یہ ضروری ہے؟ اگر آپ کوارنٹین میں ہیں, آپ اپنی احتیاط کر رہے ہیں, کہیں نہیں جا رہے, کسی سے نہیں مل رہے, اس کے باوجود بھی آپ وکٹم ہوں گے اس کے؟ دیکھیں سر یہ سمجھ نہیں آئی, یہ کیسے ہوں گے؟ اتنا یہ اس کا مطلب ہے کہ 6 سے لے کے 8 فٹ تک یہ زیادہ تر کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گھر وہ دور ہے, پیشنٹ ایک یہاں ہے تو یہ اڑتا اڑتا آپ کے گھر پہنچ جائے, ایسے نہیں ہوتا. اڑ نہیں سکتا ابھی تک. بالکل. تو یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی, جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو باہر نکلے نہیں, کوئی نہ کوئی ان کا بندہ کسی بہانے کوئی چیز لینے کے لیے, یا کوئی ملازم ان کے گھر میں آ گیا, یا کوئی ایسا چیز ہو گئی تو وہ جا سکتا ہے. تو اس میں سے تھوڑا سا بھی اگر 10 منٹ کا بھی کانٹیکٹ آپ کا ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو گھر ہی تھا. تو جو آپ کے باہر سے آئے ہیں گھر, وہ آپ کو لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لازمی ہی ہونا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بالکل. اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں اور آپ محفوظ ہیں اپنے گھروں میں تو آپ کو نہیں ہوگا. چلیں جی, یہ چیز بھی کلیئر ہوئی کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہر کسی کو ہونا ہے, بے شک آپ احتیاط بھی کریں تو پھر آپ نہ کیجیے. ایک اور چیز ہوتی ہے وائرس میں, اس کو جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. ہرڈ امیونٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی پاپولیشن میں کوئی بیماری اگر 50-60% کو ہو گئی تو باقی جو 40% ہے وہ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویکسین نہیں لگی, صحیح آپ کو, یا ویکسین سے آپ نے 60% کو کور کر لیا, ٹھیک ہے, تو آپ کے جو باقی 40% ہوں گے وہ بچ جائیں گے. اس کو یہ ایک اصول ہے. اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہرڈ امیونٹی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہرڈ امیونٹی تب ہوتی ہے جب آپ کی امیونٹی کچھ عرصہ رہے. اب 2-3 کیسز ابھی وہ کنفرم نہیں ہوئے, لیکن آ رہے ہیں کہ 2-3 ایسے لوگ جن کو 3-4 مہینے پہلے کووڈ انفیکشن ہوا اور اب دوبارہ ری انفیکٹ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اگر خدا نخواستہ سچویشن آتی ہے. سر یہاں پہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہے اور آپ بالکل فٹ اینڈ فائن ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو, کیونکہ کہا بھی جا رہا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو بالکل بھی سمٹمز نہیں ہوتے, کسی قسم کے کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوتے. سر کیا وہ کیریئر ہوں گے اگر وہ لوگوں میں جا رہے ہیں, کیا ان کی وجہ سے کسی اور کو ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہے, میں پرفیکٹ ہوں, اچھا بول بھی رہی ہوں, چل بھی رہی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, کوئی ہیڈ ایک نہیں, کچھ پین نہیں ہے, نہ باڈی پین ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا میں کیریئر ہوں؟ میں کسی نہ خدا نخواستہ کسی کو میرے ٹچ کرنے سے, میرے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے ان کو ہو سکتا ہے؟ ایکچولی شروع میں تو یہ تھا کہ زیادہ تر جو تھا کہ جو اے سمٹومیٹک پیشنٹ لوگ ہیں وہ زیادہ کیری کر رہے ہیں, لیکن WHO کی ایک لیٹسٹ آئی ہے کہ جو اے سمٹومیٹک ہیں وہ کھانس نہیں رہے, وہ کچھ کر نہیں رہے,
وہ ریلیٹیولی مطلب ہے کہ کم چانسز ہیں ان کے پھیلانے کے ہاں جی، کیونکہ ان کو خود بھی تو نہیں پتا نا. جی وہ پتہ ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چونکہ ان میں سمٹم نہیں ہے، جو کھانسی ہے، نزلہ ہے یا چھینکیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے جس سے کہ وہ زیادہ پھیلتا ہے. حالانکہ ویسے تو اونچا بولنے سے بھی یہ صرف چھینک نہیں ہے. میں اب آہستہ بولوں گی انشاءاللہ. میرا مائک ہے وہ اچھے سے بولے گا. اچھا اس سے نا انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی چھینک مارتا ہے تو تقریباً 40,000 پارٹیکل جو ہے نا آپ کے جاتے ہیں. کھانسنے سے تقریباً 30,000، لیکن اونچا بولنے سے بھی 5 سے 10,000 جو ہے وہ بھی جا رہے ہو گیا، تو جو آپ کو دوسروں کو انفیکٹ کر. تو آپ کو اب گھر میں بہت آہستہ بات کرنی ہے. ڈپارٹمنٹس میں کہیں بھی آپ کام کریں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سمٹمس نہیں ہو لیکن پھر بھی آپ کیریئر نہ ہو جائے نا، کسی کو آپ کی وجہ سے لگ نہ جائے. جی آپ نئے گانوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، نئے گانے آ رہے ہیں، آپ نے خود لکھے ہیں؟ جی ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ باہر تو نہیں کام ہو رہا. ہاں جی. لیکن یہ کہ اسٹوڈیو کے اندر اور جو ہم لوگ کمرے کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کچھ نئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ پہ کام چل رہا ہے ابھی، اور کچھ تیار کر رہے ہیں، کچھ انشاءاللہ آج آپ کو سنائیں گے بھی انشاءاللہ. تو محنت جاری ہے. بس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی پیارے میرے دوست ابھی کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی اسی کرونا کی وجہ سے. سہیل بھائی جو کہ اس دنیا میں اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو لوگ ابھی بھی اس چیز کو نا سیریس نہیں لے رہے. اب دیکھیں کتنے ماشاءاللہ گریجویٹ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہم لوگ ہیں کہ یوں کہ تو ہیں بس. اچھا ہم تب سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم آ گئی جب ہمارے گھر میں یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا ہمارے پیاروں میں یا کوئی رشتہ داروں میں خدا نخواستہ جب یہ واقعہ ہونا شروع ہوا، یا کوئی کسی نہ کسی کی ڈیتھ، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، ICU میں، تب جا کے ہمیں یہ ریلائز ہوا ہے کہ ہاں جی یہ ہے، یہ واقع ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ خیال رکھیے اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا بھی خاص خیال رکھیے. چھوٹی سی چیزیں جو بار بار بتائی جاتی ہیں، ماسک کا استعمال کر لیجئے، صابن سے ہاتھ دھو لیجئے، ڈسٹینس رکھیے، ہجوم والی جگہ پہ مت جائیے، اور ہجوم خود بھی مت بنائیے. خود بھی ایسے 4-5 لوگوں کو لے کے اکٹھے مت کھڑے مت ہوئیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کس کو یہ وائرس ہو. احمد سر سے بھی بات کریں گے. احمد صاحب، جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے کیا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، آپ نے بتایا اپرچونٹیز کووڈ-19 میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ آئی. سر گھر میں رہ کے کام کرنا جو کہ ہم نے شروع کیا، سر اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ لوگ خوش ہیں اس سے؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس کہ جیسے کچھ لوگ اب ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، میں آج سے 5 سال پہلے اس پہ بات کرتا ہوتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر سے بیٹھ کے. لیکن یہ سوچیں کہ اب وہی جس طرح بھی میں نے ٹیچرز والی بات کی، تو وہ ایک بندہ ملٹیپل کلائنٹس کے لیے کام کر سکتا، ٹھیک ہے، جس کو آج کل آپ نے ایک نام سنا ہوگا، فری لانسنگ کا نام دیا جا رہا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. تو آپ انٹرنیشنل کلائنٹس پہ کام کر سکتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو بیسکلی بزنس بڑھ گیا ہے کچھ لوگوں کا، ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے پہلے سے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، جو پہلے سے اس چیز کو سمجھ رہے تھے، ان کا بزنس بہت زیادہ ہو گیا. سر IT ڈپارٹمنٹ بہت آگے آیا اور بہت جلدی، مطلب پہلے بہت کم لوگوں کو پتا تھا. پہلے نا جب میں نے آج سے بہت سال پہلے BS کیا تھا، ٹھیک ہے، تب تو لوگ پتہ کیا سوال کرتے ہوتے تھے کہ جی کمپیوٹر ٹھیک کر لیتے ہو. کمپیوٹر کے متعلق اگر آپ نے کمپیوٹر سائنسز میں BS کیا ہوا تو کمپیوٹر کا پتہ ہے. اچھا جی، اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ IT کے بغیر آپ کی کوئی فیلڈ آگے نہیں آ سکتی. جیسے ابھی ہم نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی، یو نیڈ این IT ٹیکنالوجسٹ فار دیٹ، ٹھیک ہے جی. جس نے وہ ڈیزائن کیا وہ ایک ٹیکنالوجی کا بندہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی ہم جو کووڈ-19 پاسپورٹ کی بات کریں، ہم سارے ٹیکنالوجسٹ اس میں پروگرامرز ہیں، میں ایز اے آرکیٹیکٹ ہوں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو وہ بیسکلی ہم سارے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہی بات کہ آگے جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اس میں اگر اب جیسے وہ ابھی جو ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے، یا ایک نرس ہے چھوٹا سا سمپل اس کو لگانا آنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کو ٹیکنالوجی بھی سیکھنی پڑے گی کہ ہاں جی میں نے یہ چیز اسپیسیفکلی کیسے کرنی ہے. بالکل. تو وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہم ٹرین کر سکتے ہیں لوگوں کو، بالکل. دس از ہاؤ دا تھنگز ول ورک. ٹھیک ہو گیا. ہم بات کر رہے تھے آپ کے اہم کردار کی کہ کس طرح سے کلاسز دی جا سکتی ہے، کس طرح سے ہم لوگ سکھا سکتے ہیں. سر کوئی ورک شاپس ہوں گی؟ ورک شاپس کروائی جا سکتی ہیں. کتنے دن کی ورک شاپس ہوں گی؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈ کہ اگر جیسے میں نے کسی کو زوم سکھانا ہے سپوز کر لیں، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کے لیے 8 گھنٹے سے یا 16 گھنٹے تک کا ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ 2 دن کا 1 دن کا ورک شاپ. ایکچولی ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز ہے نا، ہم چیز کو تھوڑا لمبا کھینچنے کے عادی ہیں.
ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے نا, تو ہمیں مین آورز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مین آورز کیا ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کہ ایک جیسے ایجوکیشن سسٹم میں کریڈٹ آورز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ مین آورز میں ایک ہفتے میں پورے کر دوں, وہ مین آورز میں ایک دن میں پورے کر دوں, سو اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح دیکھیں اب جو کاسٹ آنی ہے نا لوگوں کی, وہ آورز کی بیسس پہ آنی ہے. جیسے کچھ آفیسز کیا کر رہے ہیں, وہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو ایک پروجیکٹ دیا یا ایک ٹاسک دیا, وہ 3 گھنٹے کا, ہم آپ کو 3 گھنٹے کے پیسے دیں گے, آپ جو اس کو 3 گھنٹے میں کریں, آپ اس کو 2 گھنٹے میں کریں, آپ اس کو 50 گھنٹے میں کریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب لوگ اس کو لے رہے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہماری سیلریز کم ہو گئیں. صرف چکر یہ ہے کہ اچھا اب وہ بندے کے لیے کیا فائدہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے کا کام 2 گھنٹے میں کرے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپنا 1 گھنٹہ دوبارہ سے کسی اور کمپنی کے ساتھ یوز کر لے. ٹھیک ہے, تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرتے ہیں. سر اس کے ساتھ آپ کو دل کھولنا پڑے گا نا, آپ کو اپنے جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں, جو آپ کے انڈر کام کریں, متحد ہے, ان کو آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ آپ میرا کام اتنے گھنٹے میں کریں, میں آپ کو پے کر رہا ہوں. کچھ کمپنیز نے کرنا شروع کر دیا آلریڈی, باہر کمپنیز کر رہی ہیں, کیونکہ سر اسی میں فائدہ ہے بالکل دونوں کا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کو بھی اپرچونٹی زیادہ سے زیادہ ملے گی, زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے گا. سر یہ جو اس میں, جی پلیز آپ. میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ جن لوگوں نے اس چیز کو اڈیپٹ نہیں کیا ہوا نا ابھی تک, ان کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں. ان کے لیے پرابلم آ رہی کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے ٹیکنالوجی کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ اب ہم اس کو کیسے سیکھیں, مشکل ہو رہا ہے یہ وہ. لیکن اگر سپوز کریں ہم نے اس کو 4-5 سال پہلے سیکھ لیا ہوتا, تو آج یہ یکدم ایک ایشو آیا. سر ابھی بھی موقع ہے, بالکل ہے, ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی زیادہ موقع ہے. ابھی تو شروعات ہے. ٹھیک ہو گیا. وہی بات کہ اگر اسکولس کی بات کرتے ہیں تو میں تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجنے والا اسکول کچھ عرصہ. مجھے تو آج کہہ بھی دینا کہ جی کل سے اسکول آ جائیں, میں 50 دفعہ سوچوں گا. میں کہوں گا بھائی تم مجھے سے فیس شاید ڈبل لے لو, لیکن بچوں کو میں اسکول نہیں بھیجوں گا, مجھے آن لائن. سر دیکھیے یہ ایک فادر پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, وہ اپنی رائے دے رہے ہیں, انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو بتایا کہ جی میں نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ بھیجیں گے بچوں کو اسکول بھیج دیں گے؟ نہیں, میں تو دیکھیں جی ایس او پیز کو پورا اگر فالو کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے, ان کی بات جو ہے نا جی, ایجوکیشن سسٹم آپ ہمارا ایک وقت تھا کوئی اکیڈمیز نہیں ہوتی تھی جی, اسکولوں میں ہی اتنا پڑھا دیا جاتا تھا. اب برائے نام اب جو بچہ اکیڈمیز نہیں جاتے ان کا بڑا مشکل ہے آگے ایکسیل کرنا. جی, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک سروس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا نا ایک مطالبہ بڑا جائز ہے کہ جب تک وہ, ان کی بات بھی ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ہم اس لیول پہ پہنچے نہیں. تو جب تک یہ جو انٹرول ہے نا بیچ میں, اس میں ہمیں اس گیپ کو فل کرنا پڑے گا. آپ ان کو یہ کر دیں جیسے مطلب انہوں نے باقی, میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ان کو بھی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ ٹیگ کر دیا, کیونکہ یہ بھی وہ ہے. حالانکہ یہ اگر 2-3 حصوں میں بلا لیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, تبھی ہم اس گیپ کو فل کر سکتے ہیں. ہاں, جب ایک وقت شاید آ جائے گا, اور بڑی جلدی آنے والا ہے, کہ جب شاید یہ انسٹیٹیوشن ویسے ہی ختم ہو جائے, گھر بیٹھے ہی آپ سارا کچھ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے آج اگر میرے خیال جو بندہ آج سے 100 سال پہلے فوت ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے آج یہاں پہ بھیج دیں, تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کون سی دنیا ہے, یہ کون سی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ, اور پچھلے چند عرصے میں بہت زیادہ چینج آئی ہے. تو اب جو آگے آنے والا وقت ہے, وہ آج ہم یہاں سے بیٹھ کے ایون وی کینٹ امیجن کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ شاید جو ہے نا مطلب آمنے سامنے بیٹھ کے یہ سارا ایجوکیشنل سسٹم ہی سارا تبدیل ہو جائے, لیکن اس میں تھوڑا لگے گا ٹائم. فار دیٹ ٹائم مطلب بجائے اس کے کہ یہ ساری فرسٹریٹ بھی ہو جائیں. دیکھیں سائیکولوجیکل پریشر, چلو ایک بندہ ریڈی لگاتا ہے, وہ کر لیتا. ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کا سورس آف انکم وہی ہے ایک, آپ وہی اس کو بند کر دیتے ہو, پے آپ اتنی دے نہیں رہے, اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو ان کا کچھ نہ کچھ تو سہارا گزارا کرنے کے لیے وہ ضروری ہوگا. وہ کسی حد تک ان کی ڈیمانڈز ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں, بلڈنگ ہے, ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں, اور بھی جو ان کے ایکسپینس ہوتے ہیں. لیکن سر جب اکیڈمیز اگر وہ 4 گھنٹے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ 4 گھنٹے کے لیے اوپن کریں گے, پھر اسکول سسٹم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کو بھی اوپن کرنا پڑے گا, یونیورسٹیز کو بھی اوپن کرنا پڑے گا, پھر ڈاکٹرز کو اور ریڈی ہونا پڑے گا. سر ایسی ہے اور تیاری کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سروسز کو, گورنمنٹ جو ہے, ہم نے کہا کہ ہماری کچھ سروسز ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ سروسز جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سب کو جو ڈیلی ویجز والے ادارے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اسکول تو فیس لے رہے ہیں,
फेस उनकी चल रही है, बेशक वो 50% है या 60% है, उनको भी क्राइसिस आया होगा। हाँ जी। लेकिन कुछ ना कुछ हर एक का चल रहा है। ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वो अभी क्राइसिस में नहीं है, क्योंकि उनका 50%, यूनिवर्सिटी का 100% चल रहा है। कॉलेजेस को अगर पेरेंट्स जो मिडिल लेवल पे हैं उन्होंने कुछ मतलब नहीं अडॉप्ट किया कि हम मतलब शायद कॉलेजेस ओपन ना हो, लेकिन अकेडमीज और टेक्निकल अदारे जो डेली बेसिस पे चल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूँ कि खिदमात है और जिनके बगैर कोई भी पेरेंट्स ये नहीं, हमारे एंट्री टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एकेडमी के पढ़ने से बगैर स्टूडेंट नहीं बन पाते। मैं ये कंफर्म, स्कूल सिस्टम बंद कर देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 100% आप एनालिसिस कर लें लाहौर के अंदर, हर ब्यूरोक्रेट्स, हर डॉक्टर्स, हर फैमिली के बच्चे एकेडमी पढ़ रहे हैं। अगर एकेडमी सिस्टम मुनज़्ज़म है, कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी को, अपने बेटे को एकेडमी ना भेजे अगर उसको उसकी जरूरत ना हो तो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि हम मुनज़्ज़म सिस्टम से काम कर रहे हैं और हम ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमारे अदारे मुनज़्ज़म बन गए। तो लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग थे। मतलब डेली बेसिस का मतलब है कि हम मंथ्स के बाद फीस लेते हैं। हाँ जी। हम लोग 3 मंथ का या 6 मंथ का कोई सिस्टम नहीं था। 1 मंथ पड़ा है, स्टूडेंट ने फीस दी है, हम उसकी बेस पे चाह रहे होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो मुआशी सिस्टम है वो 4 मंथ से बिल्कुल डैमेज हो गया। मतलब अदारों का वजूद खत्म होने की तरफ जा रहा है, हजारों अदारे बंद होने की तरफ चले गए और उनके जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल डिसहार्ड हो गए और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि चूंकि एजुकेशन एक अहम सिस्टम है, अकेडमियाँ पिछले 30 साल से ये लोगों की खिदमात दे रही है, नुकसान नहीं कर रही और लोग इसकी इनकी खिदमात को पेरेंट्स समझ भी रहे हैं। हाँ जी। ये बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये बंद हो गई तो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है ये कोलैप्स करेगा, चेंजिंग्स आएंगी। चेंजिंग्स अपनी जगह पे है। जी डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे जी। हाँ जी। जो टीचर्स थे ना वो बड़े डेडिकेटेड टीचर्स थे। हाँ जी। वो स्टूडेंट्स को इवन कॉलेज स्कूल के बाद, टाइम के बाद वो टाइम देते थे। ठीक है। वो चाहते थे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक एक्स्ट्रा क्लास जिसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस, और उसके वो कोई चार्जेस नहीं लेते थे। उन्हें शौक था कि मेरे स्टूडेंट एक्सेल करें। हाँ जी। अब क्या हुआ है कि अब जो गवर्नमेंट के अदारे हैं या दूसरे अदारे हैं, स्कूल में जो इवन प्राइवेट सेक्टर में भी, मैं टीचर हूँ फर्ज करो, मुझे एक सैलरी मिलती है, मैं सोचूंगा हम लोग इतने इस कदर मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, मैं सोचूंगा मुझे तो सैलरी उतनी मिलनी, मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊं। ठीक है ना। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मसलन जैसे इनकी एकेडमीज हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इन्हें पता है कि हमारा बिजनेस तब चलेगा अगर हमारे रिजल्ट अच्छे आए। ये एक्स्ट्रा मेहनत कराएंगे, सारा कुछ करेंगे। यही जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का फर्क है। ये है कि वहाँ पे फिक्स सैलरी है, वहाँ पे लोग उतनी तवज्जो, मेरा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को ना कोशिश करूं मुतमिन करने की। अगर मैंने वो गैर मुतमिन गए तो मेरे पास दूसरे दिन नहीं आएंगे। तो ये जो है ना एक फर्क, ये डेफिनेटली है। ठीक हो गया। सर टेस्ट की हमने बात किया, वहाँ पे जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से, वो आपने देखा है कि कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई है कि जिनको कोरोना नहीं था लेकिन डेथ हो गई, लेकिन कोरोना में डाल दिया। बहुत सी वीडियोस आई जिनमें फैमिलीज हैं, बहुत से एक अजीब सा माहौल देखने में आया हॉस्पिटल्स में। सर एक तो मुझे ये बताइए कि ये क्या सूरत हाल है, कौन वीडियोस बना रहा है इस तरह से, ये क्यों बनाई जा रही हैं, क्या रीजंस हैं? क्योंकि अगर डेथ हो गई है किसी की और कोरोना की वजह से हुई है तो क्यों मान नहीं पा रहे, क्या वजह है? दूसरी बात, सिर्फ कोरोना के जो डेड बॉडी है, क्या उसमें कोरोना वायरस एक्टिव होता है? क्योंकि हमने देखा एक लोग जनाजे में शामिल नहीं हो रहे, गुस्ल नहीं दिया जा रहा, शायद कुछ लोग उनको कर रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं जो SOPs पे अमल करते हुए। अच्छा, इसमें जहाँ तक है ना, ये काफ़ी कि जी हमने टेस्ट दिया हुआ था, उससे पहले डेथ हो गई, बाद में टेस्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, और लोग जो कह रहे हैं कि जी कोरोना में डाल देते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। ये होता क्या है कि जितने मैंने आपको सिम्टम बताए जी, जब वो सिम्टम आ जाएं और वबा फैली हो तो सबसे टॉप आपका डायग्नोसिस होगा कि ये पेशेंट कोरोना का हो सकता है, जबकि उसका सांस भी फूल रहा है। ठीक है। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो रही है। ना टाइफाइड में ना आम नजला खांसी में सैचुरेशन कम नहीं होती। ठीक है ना। उसकी सैचुरेशन कम हो रही है तो आप उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस आपका होगा कि ये पेशेंट कोरोना का हो सकता है। ठीक है।
اب کیا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے اس پیشنٹ کو ادھر ہی رکھنا ہے جہاں پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے آپ کا جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یا آئی سی یو, ٹھیک ہے نا, جس میں کرونا کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا سیریس پیشنٹ. اب کیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھیجا آپ نے, 30% فالس نیگیٹو آتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے, مطلب ہے کہ اوور آل پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, کہ 30% کے اراؤنڈ ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا, ہوگا کرونا کا پیشنٹ, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کی ڈیتھ ہوگی اور اس کا ٹیسٹ آ گیا نیگیٹو, تو کیا ہوگا, وہ شور مچا دیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے پیشنٹ کو تو کرونا تھا ہی نہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کو کرونا وارڈ میں. ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کے ڈالنے کا اس ڈاکٹر کو کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جہاں تک یہ ہے کہ اسے پیسے ملتے ہیں, یہ آ کے کوئی بندہ پروو کرتا ہے اس کو, بلکہ میڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیا آ کے ایز اے آبزرور, جتنے آئی سی یونٹ ہیں پورا کٹ پہن کے وہ آبزرو کریں کہ اچھا جو دوسری ایک اس کا لاجک ہے, اگر پیسے مل رہے ہوتے تو ہمارے 70 سے 80 ڈاکٹر ابھی تک اپنی جان ہار چکے ہیں. تو کیا ڈاکٹر بھائی کو بھی زہر کا ٹیکہ ہی لگانا تھا, اس کو مارنا تھا. میرا ایک کلاس فیلو جی, وہ ان کی یہ پرسوں 2 دن پہلے لاہور میں 3 ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, نامی گرامی ڈاکٹر تھے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی زہر کا وہ ٹیکہ لگا دیا گیا؟ خدا را, یہ نیگیٹو پروپیگنڈا. ہم اصل میں نا جب یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہم اس کو شغل میں بناتے ہیں اور اس پہ اتنا, اور ہم نے نوٹ کیا ہے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اب پیشنٹس نے ہاسپٹل جانا ہی چھوڑ دیا کہ جی جاؤ گے تو وہاں پہ کرونا میں ڈال دیں گے. اس لیے پلیز آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا کہ لوگوں کو ذہنوں کو کلیئر کرنا کہ خدا را ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اور سر ایک جو رسپیکٹ تھی ڈاکٹر کی وہ ختم ہوئی پیشنٹ کی نظر میں, اور پھر ڈاکٹر جو اتنی جان لگا رہا تھا, دن رات محنت کر رہا تھا, وہ ڈسہارٹ ہوا کہ میں ان کے لیے سارا کام کر رہا ہوں, دن رات یہاں پہ ہوں, یہ لوگ میری ویڈیوز بنا کے. یہ جو ہوتا ہے نا پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ, اس کو اگر خراب کر دیا جائے نا, اب دیکھیں ہاسپٹل نہ جانا جی, تو جو بیمار ہوگا کدھر جائے گا, فیکٹری میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. دیکھو کسی جب بیمار ہونا ہے تو کدھر جانا ہے, تو آپ نے ان کو روک دیا ہاسپٹل جانے سے, اس سے بڑا ظلم آپ نے کمیونٹی پہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کلرز ہیں, وہ مار رہے ہیں, وہ پیسے لے رہے ہیں. یہ جب بات ڈالو گے تو لوگ کیا کریں گے, پھر گھر بیٹھے ہی کریں, ٹوٹکے استعمال کریں گے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جی. تو اس لیے پلیز اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی بندہ آبزرور, کوئی جو مرضی, میڈیا ایک بہت بڑا طاقتور پلر ہے, یہ خود جا کے آبزرو کرے کہ کہیں ایسی چیز ہو رہی. آج کل کے دور میں کون سی چھپی چیز رہتی ہے, اگر کوئی ڈالر دے رہا ہے تو وہاں پہ تو لوگ ایک منٹ میں ہر چیز کی ویڈیوز بن رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس کیمرہ ہے, اوپن موبائل کے بھی خفیہ کیمرز بھی ہیں, پین کیمراز بھی ہیں, لوگ تو ایک دم میں ریکارڈ کر لیں گے کہ دیکھیں جی یہ پیسے دے رہے ہیں. تو کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ اور کون سا زہر کا ٹیکہ ہے, کوئی نام لے دیں کہ یہ زہر کا ٹیکہ ہے, کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے زہر کا ٹیکہ. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ ویڈیوز بنا کے اس طرح سے ریلیشن شپ کو جو ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا اس کو خراب کیا جا رہا ہے. کائنڈلی اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو ڈرے بغیر اپنا ایک تو ٹیسٹ کروائیں, دوسرا اپنے جو آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہیں ان سے پہلے رابطہ کیجئے, وہ آپ کو جو سجیسٹ کریں. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہیے, اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیجئے, یہ والی میڈیسن کا استعمال کیجئے, اور ان سے ٹیلی میڈیسن جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, فون پہ ویڈیو کال پہ رہیے, ان سے بات کیجئے اور ان کو اپنے جو بھی آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں وہ بھی بتائیے. کیونکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, نہ تو خدا نہ خاصا کوئی زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو کائنڈلی ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہ کیجئے تحقیق کیے بغیر کہ یہ کیا ریزن ہوئی تھی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ جا کے انتظامیہ سے بات کیجئے, پوری انویسٹیگیٹ کیجئے, ان سے انفارمیشن لیجئے, ان سے پوچھئے کہ ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی ہے. سر یہاں پہ کرونا بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ڈفرینٹ بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ کسی کو شوگر ہے, کسی کو کینسر ہے, خدا نخواستہ اور بھی بہت سی بیماریاں. کچھ لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہوتا ہے لیکن ڈیتھ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں ایک بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ کرونا صرف پھیپھڑوں کو یا صرف معدے کو افیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہوتا ہے کہ خون کی جمنے کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہائپر کویگولیبلٹی سٹیٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باریک نالیوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اس اور یہ اس کا جو وہ اس کا ایک سٹارم ہوتا ہے وہ جب بلڈ میں آتا ہے اس کا جب جراثیم پھیلتا ہے تو یہ ہارٹ کو کمزور کر دیتا ہے جی. کارڈیو مایوپیتھی جو ہوتی ہے نا, لوگوں کے ہارٹ کے سائز بعض لوگوں کے بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا, ہارٹ کا سائز بڑھ گیا, ہارٹ کی پمپنگ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی. تو اس میں ایک چیز جو ڈیتھ کی ریزن دیکھی گئی ہے نا کہ ایک بندہ ہے اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے, آکسیجن مینٹین ہو رہی ہے 90+ جا رہی ہے, وہ سڈنلی باتھ روم میں جاتا ہے تو اس کی بعض اوقات ایک دم سے ڈراپ کر کے 70 پہ آ جاتی ہے. تو اس کا ہارٹ جو کہ پہلے ہی کمپرومائز تھا, پہلے ہی ویک تھا, اس کو سڈنلی جب آکسیجن کم ملی تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈیتھ پھر اس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کرونا کی وجہ سے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے کرونا کے پیشنٹس کا زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا چونکہ اس کے پھر کڈنیز پہ بھی اثر کرتا ہے. تو آلریڈی اگر کڈنی کا کوئی پرابلم ہے تو اس میں بھی خرابی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ڈیتھ بے شک ہارٹ اٹیک سے ہوئی لیکن یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کرونا نہیں تھا. کرونا پیشنٹ تو وہ بالکل ہے نا, بے شک ڈیتھ اس کی وجہ سے. مریض کے جو لوائکین ہوتے ہیں یا مریض جو پہلے سے انہوں نے ڈائگنوس اپنا خود بنایا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کرونا نہیں ہو سکتا, میرا یہ ہر سال مجھے یہ ہوتا تھا. تو یہ سمٹم تو ہر سال ہم دیکھتے رہے ہیں, پیٹ کے بھی معاملات, جسم میں بھی دردیں, فلو بھی, سارا کچھ, فیور, یہ تو ہر سال. لیکن چونکہ اب وہ وبا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آپ کا دھیان جائے گا اس طرف. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی موجود ہیں. سر جیسے ہم ذکر کر رہے تھے اکیڈمیز کو لے کے, سر کیا پیرنٹس کی طرف سے کوئی کمپلینٹس آئی کہ ہمارے بچے گھروں میں رہ کے اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہے؟ سر ایک ہوم اسکولنگ بھی تو ہوتی ہے نا, گھر میں پیرنٹس پڑھایا کرتے ہیں, کیا کچھ عرصے کے لیے وہ چل سکتی ہے, کام کر سکتی ہے آج کے دور میں آپ کی ہوم اسکولنگ؟ اچھا, میں آپ کے پروگرام کی طرف سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر طارق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے وہ فیملی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں شامل ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اکیڈمیز کی خدمات کو تسلیم کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح حکومت کو بھی اس خدمات کو تسلیم کرنا چاہیے اکیڈمیز کی. جہاں تک رہ گیا آپ کے کوشچن کا لنک ہے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس ہمارے میں بتا رہا ہوں کہ 100% پیرنٹس ہمارے ساتھ اکیڈمی والے رابطے میں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے گھروں میں نا خراب ہو رہے ہیں. ہمارے چونکہ بڑے کلاسز ہیں, 9th 10th ہیں, FSC ہے, وہ بچے سارے کام کر رہے ہیں, بچے مال میں بھی جا رہے ہیں, بچے باہر بھی نکل رہے ہیں. تو یقین کریں کہ پیرنٹ جو مطلب سیریس ہے بچوں کی ایجوکیشن پہ, وہ ہم سے رابطے میں ہیں وہ. لیکن ہماری چونکہ مجبوری ہے کہ ہم لوگ مطلب اکیڈمیز اوپن نہیں کر سکتے, گورنمنٹ کا پریشر ہے, تو گورنمنٹ ہماری خدمات کو ابھی تک تسلیم نہیں کر رہی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکیڈمیز اوپن نہیں, صرف وہ خدمات کو تسلیم کریں, وہ صرف کورونا کی وجہ سے تھوڑا سے ابھی پینک ہیں, ابھی وہ SOPs بنا رہے ہیں. اگر آپ نے بھی ان کو SOPs لکھ کے باقاعدہ طور پہ پیش کیے تو یقین کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آئے گا. نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ٹائم پہ حل ہو, وہ اتنا لیٹ نہ ہو جائے کہ وہاں پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کلیپس کر جائیں. ہم جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو, ٹھیک ہے. تو جہاں تک رہ گئی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیرنٹس ہیں نا ابھی وہ آن لائن سسٹم کی طرف ہم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہم آن لائن سسٹم کو جانتے ہیں اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں. یہ ہمیں پہلے ہی اس چیز کا آئیڈیا, ہمارے ساتھ پاکستان کے جو IT کے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے ساتھ سارے پروفیسرز اٹیچ ہوتے ہیں. وہ یہ ہمارے ساتھ چونکہ IT ہم لوگ آفس میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس چونکہ کمپیوٹر ایک سبجیکٹ بھی ہے, تو چونکہ پروفیسرز بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں اس پہ, آن لائن کلاسز ڈلیور دے رہے ہیں, لیکن اس سے ہمارے ادارے گرو نہیں ہو سکتے, چل نہیں سکتے. ہم لوگ ہمارے اپنے جو ہماری سروسز ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ان کی خدمات کو ہم پورا مینیج نہیں کر سکتے. یعنی ادارے ہمارے وہ وجود ان کا قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ابھی ڈائریکٹلی یہ امپوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا, اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر یہ مجبوری بن جاتی ہے, سسٹم ہی ایسے چلانا ہے, تو وہ پھر اس پہ ایک علیحدہ نئی بحث ہے کہ ہم نے آگے سروائیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل نے کیسے سروائیو کرنا ہے, یا مطلب اگر ٹیلی پہ کرنا ہے یا ہم نے آن لائن ہی چلنا ہے, تو پھر اس کی آلٹرنیٹ چیزیں بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رانا انصر صاحب آپ کا, احمد منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, جی خان آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے گانا بھی سنیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خوش رہیے, ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, ماسک کا استعمال کیجیے, ہاتھ بار بار دھوئیے اگر آپ گھر سے باہر ہیں. اگر آپ گھر پہ بھی موجود ہیں تو آپ ڈفرینٹ چیزوں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں نا, شیلف وغیرہ کو, تو کائنڈلی اپنے ہاتھ کو دھو لیجیے کسی بھی صابن سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. نیلا, پیلا, گرین, اورنج, کوئی ایشو نہیں ہے, کسی بھی برانڈ
ब्रांड का हो, आप उससे हाथ धो लीजिए. अगर हैंड सैनिटाइजर आपने बाहर यूज किया, जब फिर घर आएंगे तो हैंड सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल करना, फिर आप साबुन से हाथ धो लीजिए. और इसी तरह डिस्टेंस रखिए. और जो आप सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपलोड करें, काइंडली कोई भी चीज़ अपलोड करने से पहले, कोई भी न्यूज़ देने से पहले, कोई भी चीज़ें, कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड करने से पहले देख लीजिए उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या आएगा. हम ऑलरेडी बहुत परेशानी में हैं, ऑलरेडी बहुत से लोग डिप्रेस हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आजकल हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, हम देखते रहते हैं चीज़ें. तो काइंडली लोगों की डिप्रेशन की वजह मत बनिए. काइंडली अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी ना कीजिए. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा. फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा. सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा. शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी. छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे. सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा. कर पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुप कर लहाफों में